इब्राहिम इन्नका अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम को अल्लाह तमाम को खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अल्लाह तुम्हारे सरों पर तुम्हारे शौहरों के प्यार भरे शफकत भरे साए कायम रखे, तुम्हें दीन दुनिया दोनों की दौलत अता करे। या अल्लाह हमें दुनिया में भी जो दिया है वो हमें क़यामत में भी हम सबको देना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम को शाद व आबाद रखे, सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाए, सुलह रहमी के साथ रहना सिखाए, और हमें अपने बड़ों की इज्जत और छोटों के साथ शफकत से पेश आने की तौफीक दे। और अल्लाह जो दिया इस पर शुक्र और जो नहीं दिया इस पर सब्र करने की तौफीक दे। हमें दीन दुनिया की दौलत नसीब करे। और जो भी बच्चे वो शौक से वो वक्त से पहले भी आ जाते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, अल्लाह इन तमाम को भी खुश रखे, शाद व आबाद रखे। जो बच्चे यहाँ आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, उन तमाम के लिए मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह उन तमाम को दीन दुनिया की खुशियाँ नसीब करे, उनके घरों में नूर ही नूर बरसा दे। और अल्लाह ना करे कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो अल्लाह इनकी तकलीफ़ों को, परेशानियों को दूर फरमा। हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर। या अल्लाह जो अनजाने अनजाने में हुए जानबूझ कर तमाम गुनाहों को माफ़ करना। तेरे सिवा हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले को बहुत पसंद करता है। तो इंशाअल्लाह हम भी क्या करेंगे, जिस तरह अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, इसी तरह हम भी छोटे मोटे जो भी हमारे से गलतियां हो गई दूसरे से, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को अभी भी मिलेंगे तो हम उनसे दरगुजारी करेंगे, और दरगुजर करने की हम वो करेंगे, माफ़ कर देंगे, चाहे उसमें हमारी गलती हो नहीं भी हो। जो पहले बढ़कर पहल करता है अल्लाह उसको बहुत बड़ा अजर देता है। तो इंशाअल्लाह हम हर एक के साथ सुलह रहमी से पेश आने की करेंगे, और अल्लाह की नज़रों में हम ज्यादा मांगने वाले, माफ़ करने वाले हो जाएंगे। अल्लाह माफ़ करने वाले को पसंद जिस तरह करता है, इस तरह हम भी तमाम को माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। या इलाही अपने करम से हमें भलाई अता कर, दुनिया की और आखिरत की, और महफूज रखना हम तमाम को दोज़ख के अजाब से। बेशक तू बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारा हर दिन एक सबक लेकर आता है, और हर शाम एक तजुर्बा देकर ढलता है। बच्चों, अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तालीम में याफ्ता लोगों से भर गई है, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करा देता था, लेकिन आज तीसरा वीडियो बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हम तमाम को अच्छी तौफीक दे। दर्द में जब भी मैं खुद को पाती हूँ, सबसे करीब अल्लाह को पाती हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह से हमें हर मोड़ पर हमारी मदद फरमा, और सही रास्ते पर चलने की तौफीक फरमा। खुदा किसी बंदे को इज्जत फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल करता है। इंशाअल्लाह नमाज और कुरान को अल्लाह हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दे, और रोज़ाना पढ़ने का मामूल भी बना दे। यही कुरान और नमाज हमको ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी हमें जन्नत में ले जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हम क्या करेंगे, नमाज और कुरान को कभी नहीं छोड़ेंगे। कुरान मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। दुनिया में फसाद की जड़ झूठ है, और झूठ का भी एक जायका होता है। खुद बोलो तो मीठा लगता है, और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। अल्लाह हमारे अच्छी तौफीक दे। हमें दुनिया के लिए नौकरी की खातिर बरजोर बरसर रोजगार की खातिर अब बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत के लालच में कुरान करीम नहीं पढ़ते। अल्लाह हमें अच्छी तौफीक दे और कुरान पढ़ने वाला बना दे। सूरज और वालिद की गर्मी बर्दाश्त करना सीखो। जब ये डूब जाते हैं तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। इसी तरह बच्चों, हमारे लिए हमारे वालिदैन भी हमारे लिए मशल है, हमारा उजाला है, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। उन्हें अल्लाह खैर आबाद रखे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल इंसान कौन है। आप नबी पाक ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और ज़बान का सच्चा हो। अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आते हैं, तकलीफ होने पर जो इंसान सबसे पहले याद आते हैं, वो ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। उसकी कदर करो और ज़िंदगी भर इसका साथ निभाओ। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के पास जो होता है वो वही बांटता है। शर वाला शर बांटता है और खैर वाला खैर बांटता है। या अल्लाह हमें नफ्स के शर से, हसद से, जलन से, शैतान के शर से महफूज फरमा, और हमें इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बना दे। हमें नागहानी मौत से, बुरी नज़र से, बुरे वक्त से, बुरी बला से महफूज फरमा। सब तारीफ अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो सारे जहाँ का मालिक है, बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला, करम करने वाला है।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، والدین کی قدر کریں گے، ان کی تعظیم و تکریم کریں گے، اور ان کی دعائیں لیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں وہ سب دلا دے جو جائز ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ ہمیں جو دیا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے والا بنا دے۔ ہمیں دین کا داعی بنا دے، ہمیں قرآن کا داعی بنا دے، اور ہمیں دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرما۔ ہمیں ہمت دے، استقامت دے، اور دین کے احکامات پر پابندی سے چلنے والا بنا دے۔ ہمارا شمار نیک اور صالحین بندوں میں فرما، اور ہمارے اولاد کو بھی ہمارے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جو بچے یہاں آئے، جو نہیں بھی آئے، اللہ ان تمام کو اللہ اس کا اجر عطا کرے۔ جو کلاسز میں وقت سے پہلے بھی آ جاتے ہیں اور آ کر انتظار بھی کرتے ہیں اور اپنا سب کام نپٹا لیتے ہیں، اپنے شوہروں کا بھی پورا کام کر کے آتے ہیں، اللہ ان کو ہمت دے، استقامت دے، اور تمام کے جائز حاجات پورا کر دے۔ اللہ ان تمام کو اگر کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت کاملہ عطا فرما، اولاد نہیں تو صالحین اور صابر اولاد عطا فرما۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ کی تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور صبر و تقوی کریں گے، اور ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں گے، اور ہر ٹائم شکر گزاری کریں گے۔ بچوں، موت کا دن ایک دن تو معین ہے، پر کیا ہوتا ہے ہم کو معلوم نہیں کب موت آنے والی ہے، تو ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہاں، کدھر جانے کا ہو تو بولو، یہ تو میں خود اپنی بات کر رہی ہوں، کدھر جانے کا ہوتا ہے لڑکی کے گھر میں، کسی کے بھی گھر میں 2 مہینے پہلے سے ٹکٹ بھی منگا لیتے ہیں، اور دوسرا جانے کی تیاری بھی کر لیتے ہیں، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، سب تیاری بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیسا کرتے ہیں بچوں، بس اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا اس یقین کو قائم رکھے، اور جو بھی ہم سوچتے ہیں اللہ اسے پورا کرے۔ اور جس طرح یہ کام وقت سے پہلے کر لیتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، امید پر، تو انشاءاللہ ہمیں ہمارے اعمال بھی بنانے کے لیے ہمیں دنیا کے بارے میں جو سوچتے ہیں وہ آخرت کی بھی تیاری کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، ہم کو آخرت کی تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق دے۔ جس طرح سب چیزیں تیار کرتے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، مرنے سے پہلے ہمیں جنت کی بھی تیاری کریں گے، ہمارے نمازوں کو صحیح کریں گے، ہمارا قرآن پڑھنا جو پہلے سے بہت اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، قرآن بھی روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں گے، اور بچوں کو بھی دین کی تعلیم بھی دیں گے، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ اور جو بھی بچے حفظ کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ان تمام کو دماغ دے، اللہ ان کو حافظہ ان کا تیز کرے، اور ان کو حافظ قرآن بنا دے۔ جو بچے بھی کرتے ہیں اللہ، جو کر چکے ہیں ان کو بھی اللہ ان کا دماغ تیز کر دے، اور قرآن شریف کو ان کے دل و دماغ پر مرتے دم تک ان کے دلوں دماغ میں رکھنا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر۔ یا اللہ ہمیں کیا کریں گے، حرص نہیں کریں گے، بس جو دیا ہے اس پر صبر کریں گے، شکر کریں گے، اور دوسروں کو دیکھ کر جلیں گے نہیں بچے، بلکہ شکر کریں گے کہ ہم کو بھی دیا ہے تو ان کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے اعمال پر دیتا تو یہ بھی نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والوں میں نہیں دینے والوں میں بنا، یہ اس کا سب سے بڑا شکر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے بچوں، ہر ایک بات میں اللہ کی جو بھی آزمائش آئے، اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ چاہتا ہے اسے ہی زیادہ آزمائش دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ بس ہمیں دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہر آزمائش میں سیدھ صحیح رکھے، ہم کو صبر دے انشاءاللہ۔ بچوں، آزمائشیں آ جاتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، بس ہمت کرنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو ہمت دے، استقامت دے، اور ہمارے نیتوں کو بھی اچھے کرے، جو ہمارے لیے کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی کریں گے، ہمارے دعاؤں کو میں بھی جو مانگیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جاتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں، جس طرح اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں بھی قبول کرے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، تو یہ رحم کر، کرم کر، اور ہمیں ہمارے تمام جو بھی مرحومین اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں مقام کر، اور ہمارے جو بھی بڑے بزرگ ہیں، ہمارے والدین ہیں تو اللہ الحمدللہ اللہ ان کا سایہ تم لوگوں کے سروں پر اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رکھے۔ اللہ ان کی قدر کرنے کے وقت سے پہلے جو ہم قدر کرتے ہیں ان کی اللہ تمام کو اچھی توفیق دے، جو نہیں بھی ہیں
تو اللہ ان کو کیا کریں گے، ہم ان کے لیے ثواب جاریہ کریں گے. جو ہم لوگوں نے علم سکھایا ہے، دین کا علم، دنیا کا علم، اس سے کیا کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے. اگر ٹیچر ہے تو سب سے بہت اچھی بات ہے. جو بھی ہم لوگ پڑھاتے ہیں اس میں والدین کا بھی اجر ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہی تم کو پڑھایا لکھایا تھا. تو انشاءاللہ کیا کرے گا، والدین کو جب بھی یاد آیا ہے تو ان کے نام سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کر دیں گے. صدقہ کیا ہے بچوں، بیماری آنے سے پہلے صدقہ کرو تو بیماریوں کو اللہ ٹال دیتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، صدقہ دینا بھی ہمارے زندگی میں شامل کریں گے. بس دل میں بول دیں گے تو بس ہو جائے گا، نیت کر کے دے دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ جس کو دیا ہے ویسا سمجھنا چاہیے کہ اللہ زیادہ دولت مند بنا ہے تو انشاءاللہ دوسروں کا رزق بھی انہوں نے تمہارے نام کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے. جو ضرورت مند ہیں، جو تنگ دست ہے، اللہ ان کو بھی مدد کریں گے. پہلے ہمارے رشتہ داروں میں، پھر پڑوسیوں میں، اور تمام جو بھی تنگ دست ہیں، اللہ ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم تمام ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اور جو یہاں آ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ جو بھی پڑھاتے ہیں ہم کیا کریں گے، بچوں غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو کلاسز میں جوائن کریں گے. آج کل تو بچوں کے لیے بھی نکل گئے کلاسز آ گئی ہے، تو اپنے بچوں کو بھی لا کر اس میں بٹھائیں گے، ان کو بھی پڑھائیں گے. ان کو بٹھائیں گے، پھر وہ سمجھ آ گئی تو وہ پڑھنے لگے تو ان کو بھی پڑھائیں گے، تو ان کا بھی کیا ہوگا، حافظہ ان کا بھی تیز ہوگا. اللہ تمام کو ان تمام اچھے باتوں پر سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما. ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، ان کا دیدار فرما. اور ہمیں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، اور ہمیں صالحین اور نیک بندوں میں ہمارا شمار کرنا. مالک مشکل کشا، ہر ایک کی مشکل کو آسان کرنے والا اللہ. جو بھی یہاں آئے بچے تمام کو خوش رکھے، ان کو جسمانی اور روحانی طاقت عطا کرے، اور ان کی تمام ان کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو پورا کرے، اور تمام کے گناہوں کو معاف فرما. مالک مشکل کشا، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم وعلیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے نا. الحمدللہ. اچھا بہنوں، کیا ہوتا ہے جب ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، جب ہمارے بچے اگر سمجھ جاؤ کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، ہاں، اور پڑھائی کا چور ہے، پڑھتا نہیں ہے ہمیشہ، مطلب ہم لوگ اس کو اتنا بولتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھتا نہیں ہے. یا تو کوئی بچہ ہے جو کام کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کو سمجھاتے ہیں نا. ایز پیرنٹس ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے. کریکٹ. جیسے کہ ہم لوگ کیا کیا بولتے ہیں بہنوں بچوں کو، کہ دیکھو ہے نا، ذرے دن کی بات ہے، پڑھ لو ہے نا، کچھ کر لو، اس کے بعد تو تم آرام کر سکتے ہو، ابھی تھوڑے دن ہے، ایگزامس کا ٹائم ہے، پڑھ لو پڑھ لو. پیچھے پڑھ رہے تھے. میرا بچہ خود بہت روتا ہے پڑھنے کے لیے، تو میں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی بول کے جو ہے نا اس کو دلاسا دیتی رہتی ہوں کہ دیکھ ذرے دن کی بات ہے نا، 4 دن مطلب ذرے دن ہی پڑھنا ہے نا. ایک بار یہ ایگزامز ہو جائے گا، پھر ہم چھٹیاں آ جائیں گے، سمر ویکیشن آ جائے گا، پھر ہم لوگ 1-2 مہینے بامبے جائیں گے. اس کو بامبے کا بول 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 کے میں اس کو ہے نا بہت یہ کرتی ہوں. پھر دیکھ اگر رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے تو پھر دیکھتا ڈیڈی چلائیں گے، ہم لوگ کو نہیں بھیجیں گے بامبے، اور یہ وہ ہم لوگ سب ایسا کرتے ہیں عورتیں. کریکٹ. تو ہمارے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے نا. اسی طرح بہنوں جو ہم یہ دنیا کی زندگی میں آئے ہیں، ویسے ہی کیا ہو رہا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پورا جو دیکھو لاسٹ ٹائم جو ہمارا واقعہ چل رہا تھا، کس کا چل رہا تھا؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے بارے میں.
اب ایک انسان جب یہ پورا واقعہ سنے گا سمجھے گا تو وہ بولے گا ارے کیا دنیا کی زندگی ہے. ہاں ایک تو شیطان ہمارے ساتھ ہے, ابلیس ہمارے کو چھوڑتا نہیں ہے. دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ مشکلات ہے, انسان کو خواہشات ہے نا, ٹیمپٹیشنز ہے, اور انسان جو ہے یہ دنیا بہت اٹریکٹیو ہے. پھر کیا ہے بہنوں, اور ہم لوگ کو یہاں پہ کیا کیا ہے, خواہشات, دنیا, ماحول, ہاں اس کے بعد جو ہے شریعت پر چلنا, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, ہے نا, یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہے رائٹ ہمارے ساتھ. تو ایک انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ سب باتیں سوچتا ہے کہ کیسے کروں, کیا کروں, ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا وہ آج ہم کو ان آیتوں کے تھرو سمجھائے گا. جو ہماری آیتیں ہیں نا بہنوں, آیت نمبر 34 سورہ اعراف, آیت نمبر 34 سے آج ہمارا پورشن ہے. الحمدللہ میں یہاں پر بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ جو بہنیں ابھی ابھی جڑی ہے وہ بھی جان لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا, جیسے ہم لوگ کیسے اپنے بچے کو بولتے ہیں نا کہ ذرے دن کی بات ہے, پڑھ لے, ہے نا, پھر اس کے بعد تو دیکھو آرام ہی آرام ہے, کتنا پڑھے گا, بس ذرے دن پڑھنے والا ہے نا. اور اسی طرح ہمارے بچوں کو ہم سمجھاتے کہ دیکھ اگر تو نہیں پڑھے گا تو کیا ہوئے گا, کیا تیرا حشر ہوگا, کیا تیرا نقصان ہوگا, کیسے ہم لوگ سمجھاتے نا بہنوں, اسی طرح سیم اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آج کے ہمارے آیتوں میں ہم کو ویسے ہی سمجھانے والا ہے. الحمدللہ وہ ہم کو نصیحت بھی کر رہا ہے, وہ ہم کو کیسا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. یعنی جب تخلیق آدم علیہ السلام کا وقت ہوا تھا, اوکے, جیسے جس دن سے آدم علیہ السلام ہے نا, تب اس وقت سے اللہ تعالیٰ جو نصیحت دے رہے وہ نصیحت بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دے رہے اور بتائیں گے. اور ہم کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر تم لوگ صحیح ٹریک پر نہیں چلے, شریعت پر نہیں چلے, تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے, کیا انجام ہوگا, کیا ہوگا آگ میں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہم کو پاسٹ کے بارے میں بتایا پورا, ہے نا, شیطان کے بارے میں, ابلیس کے بارے میں, آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ کیسے اس نے ہمارے باپ داداؤں کو, ہے نا, ہمارے باپ دادا ہی ہے نا, ہمارے دادا جیسے ہی بول سکتے ہیں ہم, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیسے اس نے جھوٹے قسمیں کھا کے, جھوٹے باتیں بول کے کیسے اس نے جنت سے نکال دیا, ہے نا, اس نے کیسے کیسے بہکایا بھڑکایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پاس بھی بتا رہا ہے, پریزنٹ میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتا رہا ہے, اور فیوچر میں اگر ہم ان کی بات نہیں سنیں گے, اگر ہم اللہ کی رب چاہی زندگی نہیں جئیں گے تو کیا ہمارے کانسیکوینسز ہوئیں گے, وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آج کی آیتوں میں بتائیں گے. الحمدللہ. اوکے, تو ہم کو یہاں پر جو بیٹھے نا بہنوں, ہم کو غور و فکر سے بیٹھنا ہے, توجہ سے سننا ہے, دھیان دینا ہے, اور انشاءاللہ یہ نیت کرنا ہے کہ ہم جو بھی سنیں گے اس کو دھیان سے سنیں گے, عمل کی نیت سے بیٹھیں گے, دوسروں کو بتائیں گے, ہمارے بچوں کو خاص کر بہنوں. ہماری زندگی تو دیکھو 4 دن کی زندگی تھی, 2 دن چلے گئے, 2 دن ہی باقی ہے, رائٹ. اور ہمارے بچوں کا مین ہے, ہمارے نسل مین ہے بہنوں, تو ہم ان کو بتائیں گے انشاءاللہ, ان کو کھینچ کے لائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کتنا چاہتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے, ہاں, کتنی ہماری فکر کرتا ہے کہ فیوچر میں, کل مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, آگ میں کیا بات چیت ہوگی, کون پہلے جائے گا, اس کے بعد والے کون ہوں گے, ان کے بیچ میں کیا بحث ہوگی, کیا بلیم گیم ہوگا, کس بارے میں ہوگا. دنیا میں دیکھو کیسے تھے, آگ میں دیکھو کیسی حرکتیں کریں گے, وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہے. اور یہ آیتیں پتہ ہے بہنوں ہم کو کہیں نہ کہیں دنیا میں کام آئیں گے. ہم لوگ یہ قرآن کو سمجھتے نہیں کیونکہ عربی زبان میں ہے, اس کے معنی کو جانتے نہیں, اور ہم لوگ نے صرف اس کو ایک کتاب, بکشنے کی کتاب سمجھ کے چل رہے ہے نا. کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں بکش دو, یہاں بکش دو, چلو بکشنے کی, مطلب ایک بکشنے کے سے لے کے جا رہے. سوچو بہنوں جس کا انتقال ہو گیا اس کی تو نام ہماری کتاب بند ہو گئی, کریکٹ. اب اس کے اوپر پڑھ کے دم کرنے سے, اب پڑھ کے بھیجنے سے کیا مطلب ہے بہنوں. حالانکہ یہ جو آیتیں ہیں یہ میرے لیے, ہمارے لیے ابھی جو پریزنٹ سینیریو چل رہا ہے, ابھی جو یہ دنیا کی زندگی کیسے جینا ہے اس کے بارے میں اصل ہے بہنوں, ہے نا. الحمدللہ. اور اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے بہنوں کہ یہ جو کتنی باتیں ایسی ہوتی ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دوران ایک الگ لینگویج تھی,
ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے دوران ایک الگ لینگویج تھی، اسی طرح یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہے نا، یہ سب کی لینگویجز، سب کی زبان الگ تھی. کوئی ہبری ہو سکتی ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، پرشین یا آئی ڈونٹ نو، کوئی بھی زبان ہو سکتی ہے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے اس زبان کو، ان کی جو زبان کی جو بھی ربنا تھی وہ، ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ربنا کی دعا پڑھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی، وہ عربی میں نہیں تھی بہنوں، وہ ان کی زبان میں تھی. پر اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم کہ وہ زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دیا، اور وہ بھی کیسا بہترین طریقے سے. یعنی اس بات کو ڈیٹیلنگ کر کے نہیں دیا، اس کو شارٹ اینڈ سویٹ کر کے ہم کو دے دیا، ہے نا. اسی طرح بہنوں بہت ساری دعا آدم علیہ السلام نے مانگی، یا جتنے بھی نبیوں نے مانگے، وہ سب ربناؤں کو، وہ سب دعاؤں کو جو ان کی زبان میں تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اتنی بہترین زبان میں کیا کیا، اس کو جو ہے وہ ڈال دیا، ہے نا، یہاں پہ ڈال دیا. الحمدللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے نا. تو یاد رکھے بہنوں، ہاں اللہ نے ہمارے لیے کتنی بڑی آسانی کر دیا ہے نا. تو یہ بھی ہم کیا کریں گے، یاد رکھیں گے. اوکے انشاءاللہ. تو یہاں پہ بیٹھنے کے ٹائم پہ نیتیں کر لے انشاءاللہ، اور عمل کرنے کی نیت اور دوسروں کو بتانے کی نیت سے ہم بیٹھیں گے. اوکے الحمدللہ. سب کو یہاں تک سب باتیں سمجھ میں آئی بہنوں؟ جی الحمدللہ. 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 جی الحمدللہ بھائی. الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. سب سب موجود ہے، الحمدللہ. سب جاگ رہے، کریکٹ ہے نا؟ جی بھائی جی الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا کوئی ٹیچر پلیز یوٹیوب لنک ڈال دے. اوکے پلیز. اوکے الحمدللہ. آ جاتے ہیں ہماری آیتوں کی طرف. اوکے جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ آج ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے. دیکھو بہنوں، آیت پر آ جاتی ہوں. اگر کوئی نیو بہن ہے تو وہ پلیز دیکھ لے. ہم لوگ یہاں پہ آیتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اوکے تو پلیز دیکھ لے. آج ہماری آیت نمبر کون سی چل رہی ہے؟ 34 چل رہی ہے، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیا نصیحت دے رہا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِكُلِّ، ہر ایک امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے. ایک وقت کیا ہے؟ مقرر ہے. کس کے لیے؟ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر. اب یہ دیکھو بہنوں، جیسے کہ میں نے کہا نا، اگر کوئی انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ارے یہ دنیا کی زندگی کیسے جینا، ہے نا، ارے یہ دنیا کیسے جینا، شیطان ایک تو ساتھ میں ہے، ماحول ایسا ہے، دنیا اٹریکٹیو ہے، کیسے میرے سے ہوگا، کیا کروں گی، کیسے کروں گی، ہے نا، یہ سب سوال ہمارے اندر آتا ہے نا بہنوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو یہاں سمجھا رہا ہے کہ کیا پرابلم ہے. ہاں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کیسے تسلی دے رہا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک امت کے لیے کیا ہے؟ وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ مقرر ہے. اور جب آ جائے گی نا اس کی مدت، تو نہ کوئی تاخیر ہوگا ایک گھڑی کا، اور نہ ہی وہ کیا ہوگی؟ جلدی ہوگی. یعنی وائی آر یو فیئرنگ؟ کیا لگ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ہمیشگی کی ہے؟ ہاں دائمی ہے؟ نہیں، یہ تو عارضی ہے. ہاں ایوری نیشن ہیز اے ڈیڈ لائن. تو تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ کیا لگ رہا ہے تم کو یہاں پہ صرف 4 دن کی زندگی ہے؟ ہر ایک کا ایک وقت ہے، بس تھوڑے دن کی بات ہے. ہاں ابلیس ہے، شیطان ہے، ہاں نفس ہے، ہاں برا ماحول ہے، دنیا ہے، ٹیمپٹیشنز ہے، خواہشات ہے، اٹریکٹیو ہے، شریعت پر ساتھ ساتھ چلنا بھی ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق. ہاں صحیح بات ہے، سب ہے، مگر کب تک ہے؟ ایک وقت تک ہی ہے نا. اور جب وہ وقت مقرر ہے، وہ فکسڈ ہے، وہ اپوائنٹڈ ہے. اور جیسے تمہاری گھڑی آ جائے گی موت کی، تو نہ 1 سیکنڈ آگے ہوگا، نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوگا. یعنی 5:56 کو اگر کسی کی موت آنے والی ہوگی تو نہ وہ 5:55 ہوگا، نہ وہ 5:57 ہوگا، وہ برابر 5:56 کو ہی آئے گی. آ رہا ہے سمجھ میں بہنوں؟ اللہ کا جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی پرفیکٹ ہے. ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اب دیکھو نا بہنوں، جیسے کرکٹ میں بہنوں انڈیا کی ایک ٹیم ہوتی ہے، کریکٹ؟ پاکستان کی ٹیم ہوتی ہے، ہر کنٹری کی ایک ٹیم ہوتی ہے.
ہے نا. تو ویسے ہی بہنوں, اچھا وہ کرکٹ کا یاد رکھنا, میں بعد میں آتی ہوں وہ طرف. ویسے ہی بہت ساری امتیں آئی. ابھی جو امت چل رہی ہے وہ کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے الحمدللہ ہم لوگ کو, کریکٹ. ہم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزر چکی ہے. بہت سارے نیشنز آئے اور چلے گئے. اب کیا ہوتا ہے بہنوں, جب بھی کوئی نیشن کا اعمال یا اخلاق, اوکے, دو چیزیں بہنوں, عمل اور اخلاق برباد ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ تو پہلے وارننگز بھیجتا ہے, چھوٹے چھوٹے وارننگز بھیجتا رہتا ہے نا. اور جب پھر بھی اگر وہ قوم نہیں سدھرتی, نہیں مانتی, نہیں جھکتی, نہیں عمل کرتی, نہیں اپنے آپ کو درست کرتی, تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو کیا کر دیتا ہے, اس کی پکڑ کر لیتا ہے, اس کو فوراً جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے, اور وہ نیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ نا بہنوں, امت کا مطلب ایک نیشن بھی ہے اور ایک انسان بھی ہوتا ہے نا. یعنی کہ ہر انسان کا بھی ایک وقت مقرر ہے, اور ہر قوم, ہر نیشن کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ایوری بڈی ہیز اے ٹائم لمٹ. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ تو یہاں پر پہلے بھی بہت ساری امتیں آئی, ابھی بھی ایک امت چل رہی ہے. اگر اخلاق اور عمل برباد ہوگا تو وہ مٹا دیا جائے گا, ہے نا. اب دیکھو بہنوں, جیسے ایک کرکٹ ٹیم ہے, یہاں پہ بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں, 11 پلیئرز ہوتے ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ٹیم کو, ہے نا, انڈیا کی ٹیم کو. تو ایک ہوتا ہے انڈیویجول کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی سچن نے کیسا کھیلا, دھونی نے کیسا کھیلا, ہے نا, ہر ایک پلیئر نے کیسا کھیلا, اور وہ جب پورے کھیل کر آتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں انڈیا کی ٹیم نے بہت اچھا کھیل کر آئی. پھر وہاں پہ ایک تو انڈیویجلی بھی ہم کو دیکھا جاتا ہے, اور پورا گروپ وائز بھی دیکھا جاتا ہے, کریکٹ. اسی طرح بہنوں ابھی میں ہوں, ایک انسان بھی ہوں, اور میں ایک امتی بھی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ آئی ایم آلسو اے پرسن, اور میں ایک امتی بھی ہوں. ہم لوگ سب کو اپنا اپنا ایک رول پلے کرنا ہے. جیسے کہ پوری ٹیم جیت کے آتی ہے نا, پوری ٹیم بولتے ہیں ارے انڈیا جیت گئی, انڈیا جیت گئی, مگر اس میں مین آف دا میچ بھی ہوتا ہے. یعنی ایک پرسن, ایک انسان کو ایک ٹرافی بھی دی جاتی ہے جسے سب سے بیسٹ کھیل کر آیا. اسی طرح بہنوں, یہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا, یہ پوری ایک ٹیم کو اپنا کام کرنا بھی ہے, اور ایک ایک انسان کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کرنی ہے. کیا کرنی ہے بہنوں, ہم سب کو کیا ذمہ داری اٹھا کے چلنا ہے, کیا ہم کو کرنا ہے, ہماری کیا ڈیوٹیز ہے بہنوں, یہ بھی ہم جانیں. یعنی یہاں پر مجھے اور تم کو شریعت پر چلنا ہے. ابھی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے بہنوں, ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ لاسٹ پیغمبر ہے نا. اس کے بعد مہر لگ گئی, کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. تو ہم سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے بہنوں کہ ہم سب, ایک ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک انسان یہ دین کا کام کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت ہے بہنوں. کوئی بولنے میں اچھا رہے گا, کوئی جو ہے لکھنے میں اچھا رہے گا, کوئی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنے میں اچھا رہے گا, کوئی جو ہے وہ الگ الگ, ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت ہے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی بینر بناتا ہے, کوئی ویڈیو بناتا ہے, کوئی یوٹیوبر ہوتا ہے جو اسلام کا کام کرتے. ابھی کل ہی میں نے ایک دیکھی, ایک مسلمان بندہ تھا بہنوں, اوکے, فورن کنٹری, یہ امریکہ کی بات ہے. یہ آدمی, یہ یوٹیوبر جو ہے وہ بتا رہا تھا, مسلمان تھا وہ, شروع سے مسلمان تھا, مگر اس کو کیا شوق تھا, ویڈیوز بنانے کا بہت شوق تھا, میوزک کا بہت شوق تھا, اتنا شوق تھا, اتنا اس کو انٹرسٹ تھا بہنوں کہ وہ اپنی لائف ہسٹری, اس کو کل اس کو انٹرویو لیا جا رہا ہے کہ تو کیسے بدل گیا, تو حالانکہ بچپن سے مسلمان ہے مگر وہ بہت خراب تھا, بہت ہی زیادہ صحیح ٹریک پہ نہیں تھا. تو اس کو جو انٹرویو لے رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ تو اتنا خراب آدمی تھا, مسلمان تھا, تو کیسا تھا پہلے تو مجھے یہ بتا. تو وہ بولتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے کارز میں گانے سنتا تھا, اور اتنا زور سے گانے جس کی حد نہیں ہوتی تھی, اور مطلب کان ہی وہ ہو جائے, بہرے ہو جائے, اتنا زور سے میں میوزک سنتا تھا, وہ بھی حرام میوزک سنتا
سنتا تھا اور اس کے علاوہ میں کیا کرتا تھا, مطلب میں بالکل بھی پریکٹسنگ مسلم نہیں تھا, مجھے بس ایک ہی چیز کہ میں یوٹیوبر بنوں, میں ویڈیوز بناؤں, ویڈیوز اپلوڈ کروں. تو اس کی سٹوری بہت لمبی ہے, میں شارٹ میں بتا دیتی ہوں. پھر ایک دن دیکھو اللہ تعالیٰ کو بتا نا تمہاری کون سی ادا پسند آ جائے, مگر جب ایک بار وہ کار میں فل میوزک لگا کے جا رہا تھا کہ اچانک سے ایک یونیورسٹی آئی, مسلم یونیورسٹی, اور مسجد کے ساتھ تھی رہتی ہے نا وہ سب, تو اس نے فوراً اس کو نا احساس ہوا جیسے وہ یونیورسٹی آئی نا مسلمان کی, اور مسلمان مسجد وغیرہ, تو مسلمان کے لوگ جب اس نے دیکھا, اس نے فوراً کیا کیا, آواز کو کم کر دیا, فل آواز کم کر دیا. جب تک وہ اس لین میں تھا بہنوں, اس نے فل اس آواز کو کم کر دیا, اور جیسے وہاں سے گزرا اس نے فل میوزک کر دیا. دیکھو ہو سکتا ہے نا اللہ کو یہ ادب پسند نہ کرے, بیکاز با ادب با نصیب ہے نا, اس نے اتنا تو لحاظ رکھا, اتنا تو ادب کیا. تو اس سے تو نہیں پتا, مگر بعد میں وہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, توفیق دی. اس نے حج کرنے گیا, اس نے بولا کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا اسلام کے بارے میں, اور نہ ہی میں حج کے قابل تھا, مگر میں پہلے حج گیا, گناہ کی معافی ہوتی نا انسان کو, اور پھر وہاں جا کے جو ہے اس نے اللہ سے توبہ اللہ کیا, اور وہاں پہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بس تو دین کے لیے چن لے, دین کے لیے ایکسپٹ کر لے, اور مجھے ویڈیوز بنانے کا بہت شوق ہے, اللہ مجھے ویڈیوز بنا کے اسلام پھیلانے والوں میں سے بنا دے. اس نے کہا کہ دور دور تک بھی کچھ نہیں تھا, سمجھ میں آ رہا ہے, ایسے دعا تو مانگ لیا مگر دور دور تک کوئی ویڈیو نہیں, کچھ نہیں, اس کو کچھ آتا بھی نہیں, سمجھ میں آ رہا ہے. مگر دیکھو اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی بہنوں, کہ ذرے دن بولتا ہے وہ دعا مانگ کے 1-2 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ کسی فرینڈ نے, اور اس نے کیا کیا, ایک جگہ پہ اس نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا, اوکے, اسلام کے بارے میں, اور کچھ وقت میں اس کا فرینڈ نے اس کو فون کیا اور کہا کہ تیرا جو ویڈیو ہے وہ اتنا وائرل ہو گیا ہے, جو تم نے اسلام کے بارے میں بولا وہ اتنا وائرل ہو گیا, اتنا وائرل ہو گیا کہ ٹاپ ٹرینڈنگ ویڈیوز میں تیرا جو ویڈیو ہے وہ نمبر 1 پر آ چکا ہے. اور یہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کا ویڈیو جو ہے وہ نمبر 1 پر رہے, اور وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ ایک فلاں ویب سائٹ ہے وہاں پہ, وہ فلاں ویب سائٹ میں اس کا جو ویڈیو رہے وہ نمبر 1 پہ رہے. اور یہ اس کے لیے اس نے اسلام کی, وہ پہلے سے کیا چاہتا تھا کہ وہ یوٹیوبر بنے, وہ ویب سائٹ میں نمبر 1 بنے, اور وہ چاہتا تھا کہ میں ویڈیوز اپلوڈ کروں. پر اللہ نے اس کو یہی چیز جو حرام سے نہیں کرا کے, اس کو حلال طریقے سے کرا کے, اس کو ثواب کا ذریعہ بنا کے, اس کو کیا چنا بہنوں, کہ وہ اتنا بڑا یوٹیوبر ہو گیا, اتنا دین کا کام کر رہا ہے. وہ بولتا ہے کہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ انٹرویو جو میں اپلوڈ کروں گا, مطلب وہ بتا رہا تھا اس کی جرنی کے بارے میں کہ کیسے اس نے کیا کیا, کیسے کیا, اور وہ جو اس نے دین کے بارے میں ٹوٹا پھوٹا بولا, حالانکہ اس کو کچھ نالج نہیں ہے بہنوں, نہ وہ حافظ ہے نہ وہ عالم ہے. اس کو لوگ یہ بھی پوچھتے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کیسے یہ کام کر رہا ہے. تو اس نے بولا کہ مجھے نہیں پتا, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ نہیں وہ عالم لوگ ہی کریں گے, وہ مفتی لوگ ہی کریں گے, وہ اسکالرز ہی کریں گے, اور پھر ایسا ہم لوگ سوچ کے چلیں گے تو نہیں ہونے والا. ہر انسان اگر یہ سوچے کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے, یہ مجھے کرنا ہے, اگر ہر انسان اپنی اپنی ذمہ داری لے کے چلیں گے نا تو ہی یہ ہوگا. اور ویسے ہی ہوا بہنوں. یہ کہہ رہا ہے یس وہ پرم بھی ہے جو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, الحمدللہ یوٹیوبر ہے. اسی طرح یہ جو میں بول رہی ہوں یہ فارینر ہے, اوکے, اور ماشاءاللہ یہ جو ہے اس کو اللہ نے چن لیا, اور جس ویب سائٹ میں یہ نمبر 1 ہونا چاہتا تھا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے تھرو 2 مہینوں میں نمبر 1 اس کا ٹرینڈنگ ویڈیو جو تھا وہ وائرل ہو گیا, الحمدللہ. تو اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے بہنوں. میں تو آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو لڑکا تھا یہ اتنا بڑا خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں سب گناہ کرتا تھا, بہت عیاش تھا, بہت غلط ٹریک پہ تھا, مجھے کچھ بھی اسلام کا نالج نہیں تھا. بس اس نے دعا کیا اللہ سے, تڑپ تڑپ کے دعا کیا, اور اللہ نے دیکھو بہنوں, اللہ دیکھتا ہے نا, دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. اللہ نے دیکھا کہ اس کے اندر واقعی میں ہے نا, واقعی میں انسان کے اندر ہے
جذبہ ہے, نیت ہے, اور اللہ نے اس کو چن لیا اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو ہر انسان جو ہے بہنوں یاد رکھے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ کیسا ہے بہنوں, کچھ وقت کے لیے, نہ وہ تاخیر ہوگا, نہ وہ زیادہ ہوگا, نہ کم ہوگا. ہر ایک کا ایک وقت ہے بہنوں. ہاں, ہر ایک کی موت فکس ہے, اور اس کے پہلے پہلے ہم کچھ ایسا کر کے جائے جو ہم کو یادگار ہو. جیسے کہ میں بتا رہی ہوں بہنوں, ایک فیکٹری ہوتی ہے نا, ایک فیکٹری ہوتی ہے بہنوں. جب تک وہ فیکٹری مینوفیکچر کرتی رہتی ہے, جب تک وہ فیکٹری چلتی رہے گی نا بہنوں, کام وہاں چلتا رہے گا, امپلائیز آتے رہیں گے, وہ پروڈکٹ بنتا رہے گا, نیا پرانا کچھ بھی ہوتا رہے گا, تب تک وہ کمپنی چلے گی, ہے نا, وہ کمپنی پھیلے گی. جس دن وہ کمپنی نے پروڈکٹ بنانا بند کر دیا, کام کرنا چھوڑ دیا, وہ جو کمپنی ہے اس کا نقصان ہو جائے گا, اور ایک دن وہ کمپنی کے باہر کیا لگ جائے گا, تالا لگ جائے گا. اسی طرح جو ہمارا باڈی پارٹ ہے بہنوں, جب تک ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا بہنوں, تب تک ہمارے اعضاء اچھے ہیں. جس دن میں سوچوں کہ نہیں مجھے آرام کرنا ہے, اب میں کام نہیں کروں گی, میں بیٹھی رہوں گی, پتہ ہے بہنوں کیا ہوئے گا, میں پھر ایسی موٹی ہو جاؤں گی, ایسی موٹی ہو جاؤں گی, ایسا کچھ کر نہیں پاؤں گی, میرے ہاتھ پیر میں درد رہے گا, کوئی چستی نہیں, کوئی پھرتی نہیں, اور اس سے کیا ہوگا بہنوں, میرا ہی نقصان ہوگا. آتا ہے بہنوں کہ اگر کوئی انسان اپنے اعضاء جو باڈی پارٹس اللہ نے دیے ہیں اس کا استعمال کرنا چھوڑ دے, تو وہ جو باڈی پارٹ ہے وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں بہنوں. ہاتھ پیر, سمجھ میں آ رہا ہے, خالی آنکھوں کو دیکھ لو بہنوں, اگر کوئی انسان اپنی دونوں آنکھوں پر پٹی باندھ لے گا نا 1 سال کے لیے, 1 سال کے لیے دونوں آنکھوں کو پٹی باندھ لو بہنوں, تو دونوں آنکھیں جو ہے 1 سال کے بعد وہ ہے نا حرکت نہیں کریں گے, وہ چلیں گے نہیں بہنوں, وہ انسان اندھا ہو جائے گا. یعنی ہر باڈی پارٹ جب تک ہم یوز کر رہے ہیں تب تک وہ چل رہی ہے. جس دن ہم نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا, وہ باڈی پارٹ بھی کیا ہو جائے گا, رک جائے گا, خراب ہو جائے گا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی طرح بہنوں یہ جو آیت ہے, ہاں, یہ آیت نمبر 34, اللہ تبارک تعالیٰ مکے والے کو بھی کہہ رہا ہے, ہم کو بھی کہہ رہا ہے نا, کہ یہ ابلیس, شیطان, ٹیمپٹیشن, خواہشات, اٹریکشن, ماحول, یہ سب لگا ہوا ہے نا, انسان کے حقوق, اللہ کے حقوق, شریعت پر چلنا. کہیں نہ کہیں انسان کو لگتا ہے ارے یار کیسا کریں گے, ہے نا, نہیں ہو رہا ہے, اللہ نہیں ہوئے گا, یہ وہ, کہیں نہ کہیں ہم کو ایسا لگتا ہے نا. پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایک تسلی دے رہا ہے کہ نہیں, ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. تو ڈونٹ وری, ذرے دن کی بات ہے, کر لو, ہے نا, کر لو, جی بھر کے زندگی میں جی لو, بڑے بڑے کام کر کے آ جاؤ, ہے نا. اس کے بعد جو ہے نہ ایک گھڑی تاخیر ہو سکتی ہے, نہ ایک گھڑی جلدی ہو سکتی ہے. پھر پچھتا کے کیا فائدہ کہ ارے کاش میں یہ کر کے آتی, ہے نا, کاش میں وہ کر کے آتی. تو جو کرنا ہے ابھی ہی کر لو, ہے نا. اور جب بھی کوئی نیشن نہیں چلتی ہے اللہ کے حساب سے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا ہے نا. کتنی ایسی قومیں ہیں بہنوں, ہے نا, جو ابھی نہیں ہے, ان کا ذکر بھی نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہم کو یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ ہم کو ہمارا کام کرنا ہے. اوکے, الحمدللہ. سب کو بہنوں یہ آیت سمجھ میں آئی اچھے سے؟ الحمدللہ, الحمدللہ. الحمدللہ, الحمدللہ, اچھے سے سمجھ میں آیا. اچھے سمجھ میں آیا. اوکے, الحمدللہ. تو ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں, کام کرتے رہنا ہے, تھکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے, کبھی ریٹائرمنٹ نہیں لینا ہے نا. انشاءاللہ ہم کام کرتے رہے, ایک ہمارا انڈیویجول بھی اور ایک امت کے لحاظ سے بھی, ہے نا. حقوق اللہ, حقوق العباد, ہے نا. ایک ہمارے بندوں کے اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو بھی ادا کرنا ہے نا. ہم کو بہت بڑے بڑے کام کر کے جانا ہے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس میں سے بنا دے. آمین آمین آمین, ہے نا بہنوں. ہم لوگ اس لائق کے تو نہیں ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس میں سے بنا دے, ہے نا. آمین. اب اللہ تعالیٰ ہم کو اور کیا کیا نصیحت کر رہا ہے اس پر آ جاتے ہیں کہ اے بنی آدم,
اب اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اے چلڈرن آف آدم، ہم لوگ چلڈرن آف آدم ہیں نا، آدم علیہ السلام کی اولادوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس آئے کئی رسول، تم میں سے جو تلاوت کرتے ہیں تمہارے پر ہماری آیتیں، اب آدم علیہ السلام ہے نا، آدم علیہ السلام کی قوم اولادوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں گے اور وہ تلاوت کریں گے، تم کو پڑھ کر سنائیں گے کیا؟ اللہ کی آیتیں، تو کیا بتایا اس کے بعد؟ تو جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ہے نا، تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت سے جو نصیحت چلتے ہوئے آ رہی ہے وہ کیا ہے بہنوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ احکامات ہے نا، حکم ہے اللہ کی، شریعت ہے اللہ کی، ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس آئے اور کیا پڑھ کے سنائے؟ قرآن پڑھ کے سنائے، ہے نا، الحمدللہ۔ سنت حدیث سے لے کر آئے، ہاں۔ اور جو کوئی یہ سب سن کے کیا کرتا ہے بہنوں؟ تقوی اختیار کرتا ہے، سب سے اہم بات، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سدھارتا ہے، درست کرتا ہے، معاملات کو صحیح کرتا ہے، ہاں، شریعت کی پیروی کرتا ہے، اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی ہر بات کو لے کر چلتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کیا ہوں گے؟ غمگین ہوں گے۔ الحمدللہ۔ بہت سمپل آیت، سمجھ میں آ رہا ہے نا، الحمدللہ۔ مگر کیا ہوتا ہے نا بہنوں، بہت سارے لوگ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، مگر پھر کیا کرتے ہیں بہنوں؟ اتنا روتے، آپ نے دیکھے ہوں گے دین کی محفلوں میں آتے ہیں، ایسا روتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یا اللہ ہم لوگ گنہگار لگتے ہیں ان کے سامنے، ہے نا، اتنا روتے بہنوں، اتنا روتے ہیں، مگر ان کی جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، ہاں، حرکتیں وہی رہتی ہے، حرکتیں کوئی بدلتی نہیں، یعنی کہ اتنا ڈرتے اللہ سے، اتنا روتے، ہاں، گناہوں کی معافی مانگتے، سب کرتے، مگر کچھ بھی نہیں کرتے، وہ جیسی لائف ہے ویسی ہی چلتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا ہے بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی ڈرتا بھی ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، اصلاح ضروری ہے بہنوں۔ ڈر ڈر کے اتنا رو رہے اور کوئی فرق نہیں آ رہا زندگی میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بہنوں، ہاں۔ بیبی سٹیپس ہی صحیح، ایک بچہ جو ہے وہ فوراً بھاگتا نہیں ہے، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ رینگتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، 100 بار نہیں 1000 بار وہ بچہ گرتا ہے، مگر الٹیمم ایک دن وہ چلنے لگ جاتا ہے، دوڑنے لگ جاتا ہے نا، بیبی سٹیپس ہی صحیح، مگر وہ کرتا تو ہے نا۔ یہاں پہ اتنے مسلمان ہیں بہنوں جو اتنا ڈرتے اللہ سے، ایسا ادب کریں گے قرآن کا، مگر قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے، کچھ نہیں معلوم، اتنا اس سے ڈر خوف رہے گا، اس کو اٹھا کے اوپر رکھیں گے، ایسا چومیں گے، ایسا کریں گے، سب کریں گے بہنوں، مگر عمل کی لائن سے زیرو، ہے نا۔ تو ویسا بھی نہیں ہونا ہے، ڈرنا بھی ہے اور اپنے آپ کی اصلاح بھی کرنا ہے، سدھرنا بھی ہے بہنوں۔ ہمارا جو ایمان والا ہوتا ہے نا بہنوں، اس کے اندر دونوں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے، دونوں برابر ہونا چاہیے، تبھی وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا، ہے نا۔ ایک صحابہ تھے جو موت کے قریب تھے، تو کہا کہ تم کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ مجھے خوف بھی ہے اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہے نا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہم لوگ مطلب ہوتا ہے نا، نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی ڈر کے جی کے اور کچھ نہیں کر رہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو دونوں ہمارے اندر ہونا چاہیے بہنوں، ڈر خوف بھی ہو اور اپنی اصلاح بھی ہم کو کرنا ہے، اصلاح کرتے ہوئے ہم کو جانا ہے بہنوں۔ دیکھو بہنوں، اگر میں اصلاح کر رہی ہوں، ابھی میں نے بیبی سٹیپ بھی اٹھائی، اوکے، مطلب میں نے آج پردے کے بارے میں سنی اور میں نے ڈری، میں روئی، اللہ میں اتنے سال سے پردہ نہیں کی نا اللہ، ابھی میرے دل میں آ گئی وہ نیت، ہاں، اور اب میں نے بیبی سٹیپ اٹھائی، کم از کم ایک دوپٹہ اٹھانے کی فکر کری، ہاں، کوشش کری، اب اللہ نہ کرے نیکسٹ دن ہی موت آ گئی، تو اللہ کو ہماری نیت پتا رہے گی کہ ہاں اس کے دل میں تھا ارادہ کس کا؟ اصلاح کرنے کا، ہے نا۔ اگر وہ بھی نہیں رہے گا اور اللہ نہ کرے موت آ گئی، تو اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے کہ یہ صرف رو رہی تھی، صرف ہے نا
आंसू निकल रहे थे, पर इस्लाह की कोई इसको नहीं थी, है ना। उठ के जाते बहनों महफिलों से, और वैसी की वैसी जिंदगी रहती, सिर्फ आते रोते चले जाते, कुछ भी फर्क नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको वाकई में क्या करना है बहनों, नियतें करना है, अपनी क्या करना है, इस्लाह करना है। तो ही ऐसे बंदे के ऊपर ना कोई खौफ होगा, और ना वो बंदा कभी गमगीन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बंदा कहाँ होगा बहनों, उसको जो है वो कामिल अमन में रहेगा। कैसा रहेगा, कामिल अमन में रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान वाले के अंदर ये सब होना है इंशाअल्लाह। क्या करना है, आयतों को सुनकर समझकर उस पर हम इंशाल्लाह उसको ईमान लाना है, और उस पर क्या करना है, अमल भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो बहनों, जब से कुरान मजीद उतरा है, आप सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला कुरान की हिफाजत कर रहा है ना। अल्लाह ताला क्या कर रहा है, कुरान की हिफाजत कर रहा है। एक एक आयत, एक एक जबर जेर पेश, एक एक नुक्ते की अल्लाह ताला क्या कर रहा है, हिफाजत करता है। मगर किसकी, जो अरबिक है बहन, है ना, वही चीज जो है तर्जुमा और तफसीर लोगों ने क्या कर दिए है, बदला दिए है ना। कितने तर्जुमे, कितने लोगों ने बदला दिए, और कितने लोगों ने तफसीर को, जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसको भी लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। कुरान की आयतें दे कैन नॉट टच, दे कैन नॉट चेंज, अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है, वो महफूज है। मगर बंदे क्या करते हैं, जो अपने अपने फिरके जमातों के होते हैं, वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, तर्जुमा तर्जुमा कर देते हैं, अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन, हाँ, तफसीर कर देते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट आयत उसी के ऊपर है। क्या बताए कि और वो लोग जो झुटलाते हैं हमारी आयतों को और इनकार करते हैं उससे, यही लोग हैं जो क्या है, आग वाले हैं, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो हमारी आयतों को क्या करते हैं, झुटलाते हैं, उसका इनकार करते हैं, उसको गैर जरूरी समझते हैं, उसको गलत साबित करते हैं, उन आयतों की तौहीन करते हैं, उन आयतों को जो है वो कामिल अमल नहीं करते हैं, है ना। कुछ आयतों को वो लोग क्या करते हैं बहनों, हाँ, सुनते हैं, समझते हैं, फिर मन चाही जिंदगी जीते हैं। क्या करते हैं, जिंदगी में उनके क्या रहता है, अकड़ रहता है, तकब्बुर रहता है, आजिजी नहीं रहता, सुनकर झुकते नहीं है, तस्लीम नहीं करते, कबूल नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं, अल्लाह कहते हैं तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर का मतलब ही क्या है बहनों, कि सामने वाला जो हक बात बोल रहा है उसको क्या करना, इनकार करना, और दूसरों को हकीर समझना, इसका मतलब है तकब्बुर। समझ में आ रहा है बहनों, कोई हक बात कह रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, नहीं ले रहे, नहीं लेके चल रहे, इसको कहते हैं तकब्बुर। शैतान ने यही किया था ना बहनों, तकब्बुर ही किया था। राई बराबर भी अगर तकब्बुर जिसके अंदर रहेगा, वो कभी जन्नत नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। अब क्या होता है ना, जब आयतें बताते हैं, एग्जाम्पल से बताती हूँ बहनों, एग्जाम्पल से बताती हूँ। अभी सबको पता है बहनों, इंटरेस्ट जो है कुरान से साबित है कि हराम है ना। इंटरेस्ट जो है, शराब जो है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको पता है हराम है, कुरान की आयतों से पता है बहनों। मगर लोग क्या करते हैं, उसके तफसीर, उसके माने को ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। ऐसे बहुत सारे मौलाना लोग होते हैं बहनों, जो पैसे लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फतवा पास कर देते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट जो है तुम ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे ऐसा ऐसा हालात, मतलब कुछ तो कुछ बहनों उसमें क्या करते हैं, उसमें रद्दो बदल करते हैं। समझ में आ रहा है। अब हमारा, हाँ, मैं जिनको पहचानती हूँ बहनों, स्मोकिंग हम सब जानते हैं, वो भी बड़े गुनाह में आता है, उसकी भी मनाही है, और या तो कह सकते हैं हुर्मत है, हराम है। स्मोकिंग के बारे में भी वही आता है बहनों, कि तुम अपनी जान को अपने आप से नहीं मार सकते, और स्मोकिंग करना इज लाइक सुसाइड। तुम अपने हेल्थ को नहीं खराब कर सकते अपने हाथों से, क्योंकि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, राइट। अब कितने लोग हैं बहनों जो स्मोकिंग करते हैं और बोलते हैं कि कहाँ है, कोई आयत है क्या कुरान में जहाँ अल्लाह ने लिखा है स्मोकिंग हराम है। कितने लोग म्यूजिक सुनते हैं बहनों और कहते हैं कि म्यूजिक के बारे में कोई आयत है क्या जहां अल्लाह ताला कहता है कि म्यूजिक हराम है ना। तो याद रखना बहनों, ऐसी बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान बहनों, मुसलमान, जो इस कुरान की आयतों को क्या करते हैं, झुटलाते हैं।
سمجھ میں آ رہا ہے؟ عربی زبان کو پتا ہی نہیں. آیت ہے بہنوں میوزک کے بارے میں, اس کو ہے نا ایک ورڈ ہے کہ یہ جو قرآن کے میوزک کے بارے میں بھی آتا ہے آیت, مگر لوگ اس کو نہیں لیتے. ان لوگ بولتے کہ میوزک ورڈ ہونا چاہیے, موسیقی ورڈ ہونا چاہیے. اب وہ اصل ورڈ تو نہیں آئے گا, مگر وین ٹاکس, بیکار کی باتیں اور بیکار کے کام میں امیوزمنٹ, انٹرٹینمنٹ, اس کی آیتیں ہے اس میں, ہے نا, جو تم کو کیا کرتی ہے, قرآن سے دور کرتی ہے. ایسی چیزوں سے تم کو دور رہنا ہے. مگر لوگ ہے نا اسی میں بحث کرتے رہتے کہ اللہ نے کبھی ڈانس حرام نہیں کیا, کبھی میوزک حرام نہیں کیا, کوئی آیت ہے تو بتاؤ, ہے نا. اسی طرح بہنوں شادی میں بھی لوگ ایسی ایسی حرکتیں کرتے اور کیا بولتے, ابھی شادی میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے, ہاں خوشی کے ٹائم پہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے. تم لوگ تو بس اس میں بھی روکو, تم لوگ تو چاہتے ہی نہیں کہ ہم لوگ خوش رہنا, ہے نا. تو کتنے مسلمان ایسے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں بہنوں, اور کیا کرتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو ٹویسٹ اینڈ ٹرن کرتے ہیں. ہاں یہ ویسا ہی ہے بہنوں, جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں. گورنمنٹ ایک رول لاتی ہے بہن کہ دیکھو جب کرونا آیا تھا کہا کہ ماسک پہنو, ماسک پہنو, کچھ لوگوں نے پہنے کچھ لوگوں نے نہیں پہنے. پھر کیا ہوا کہ جو گورنمنٹ تھی اس نے بولی کہ اب اگر کوئی بھی ماسک نہیں پہنے گا تو ہم لوگ فائن لیں گے 500. آپ یقین نہیں کریں گے, جب یہ فائن لیا گیا 500 روپیز کا, تب لوگوں کی آنکھیں کھلی. تب لوگ ہے نا ایک موقع موبائل چھوڑ کے چلے جاتے تھے پر ماسک بھولتے نہیں تھے, اپنے جیب میں سب جگہ, کار میں, اسکوٹر میں, ہر جگہ ماسک رکھتے تھے, ایکسٹرا ماسک پرس میں رکھتے تھے, ورنہ کیا ہوئے گا, فائن ہو جائے گا, ہے نا. اسی طرح بہنوں مطلب کتنی جگہ پہ یو کین ناٹ انٹر ہاسپٹل, ہوٹل, ریسٹورینٹ, لفٹ, جہاں پہ تمہارا ماسک نہیں ہے, یو کین ناٹ انٹر دا میڈیکل شاپ. تو کتنے لوگوں نے ڈر کے مارے کیا کیے بہنوں, ماسک پہننے لگے, ہے نا. نہیں بھی عادت ہے تو بھی پہننے لگے. اگر ہم لوگ سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے تو فائن بھرنا پڑتا ہے. کار چلاتے وقت موبائل میں رہیں گے تو فائن بھرنا پڑتا ہے. اگر ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو فائن بھرنا پڑتا ہے. غلط جگہ پہ پارکنگ کریں گے تو فائن بھرنا پڑتا ہے. کتنے الرٹ رہتے. وی ڈو ناٹ بریک دا رولس. کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتا ہے فائن لگا, پیسے جائیں گے, ہے نا, چالان بھرنا پڑے گا, اسکوٹر لے کے چلے جائے گا وہ, ہے نا, ٹول لے کے چلے جائے گا, اور مجھے جا کے پھر بھرنا پڑے گا. کتنا الرٹ رہتے ہیں بہنوں. ہاں گورنمنٹ کے لائن سے, ہر چیز کے لائن سے برابر دماغ چلتا ہے, برابر پیسوں کی قدر آتی ہے. جب اللہ نے ایک رولز اینڈ ریگولیشنز لایا ہے, اللہ نے اس قرآن کو لایا ہے اور شریعت بتا دی گئی ہے, تو بھی لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, اس کو جھٹلاتے ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں, اس کو جھٹلاتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا, وہ آگ کے ساتھی ہوں گے اور وہ اس میں کیا ہوں گے, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کیا کرے, ہماری حفاظت کرے. آمین آمین آمین, ہے نا. اگر ہم یہ سب جان کے بھی انجان نہیں ہو سکتے بہنوں. کتنی عورتیں بولتی ہے کہ ارے برکھا کا ورڈ کدھر ہے قرآن میں, اللہ بولا کیا برکھا پہنو, نہیں نا, پھر کیوں ہم کو برکھا پہننے بول رہے, کیوں ہم کو پردہ بول رہے, ہے ہی نہیں قرآن میں. کتنا کنٹروورسی چلا تھا نا بہنوں. خود مسلمان عورتیں بول رہی ہے کہ نہیں قرآن میں کوئی ہے ہی نہیں, برقعے کا لفظ ہی نہیں ہے. دیکھو کتنے ہم لوگ دین سے دور ہے, کتنا ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں بہنوں, ہاں قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. جو آسان لگتا ہے وہ کر لیتے ہیں, جو مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, آیتوں کی توہین کرتے ہیں, قابل عمل نہیں سمجھتے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ابھی کے دور میں کہاں ہو سکتا ہے یہ سب, وہ زمانے میں تھا سب کرتے ہوئیں گے بھائی. آج کے دور میں یہ سب ممکن نہیں ہے. عورت کو کیا مرد کے ساتھ قدم سے قدم چلنا ہے, اسکول یونیورسٹی میں بھی رہنا پڑے گا. یہ انٹرمنگلنگ آف سیکسز جو مل جل کر رہنے کے لیے منع کر رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ پردہ سسٹم نہیں ہو سکتا. انٹرسٹ کے بغیر تو دکان ہی نہیں چل سکتی. بزنس میں تو لگانا ہی پڑتا ہے, رشوت تو دینا ہی پڑتا ہے. اور حالانکہ قرآن میں سب آیتیں ہیں کہ نہیں رشوت مت دو, ہاں تمہارے
تم کتنے بھی بڑے بزنس مین بن جاؤ, تم شراب نہیں پیتے, پر تمہارے لوگوں کو بھی تم بزنس مین لوگ کیا کرتے پتا ہے بہنوں, کتنے بزنس مین خود شراب نہیں پیتے مگر گورنمنٹ آفیشل کو شراب دیتے, پلاتے ہے نا, رشوت دیتے, رشوت لیتے. یہ سب جب قرآن میں منع ہے بہنوں, تو پریکٹیکل لائف میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے, اس کو اپلائی کرنا ہے. اگر ہم ان آیتوں سے جھٹلاتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, تو یاد رکھنا بہنوں, ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں, آگ کے ساتھی ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی کیا کرے, حفاظت کرے. آمین آمین آمین. سب کو بہنوں یہاں تک اچھے سمجھ میں آیا بہنوں؟ الحمدللہ الحمدللہ اچھے سے الحمدللہ سمجھ میں آیا. الحمدللہ. الحمدللہ. تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں, سب کو سب اچھے سمجھ میں آیا. اگر کسی کو بھی کوئی ڈاؤٹ رہے گا بہنوں تو لکھ لینا سوال, انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لاسٹ میں اس کو کیا کریں گے, کور اپ کریں گے. اوکے, الحمدللہ, انشاءاللہ انشاءاللہ. آ جاتے ہیں ہماری نیکسٹ آیت کی طرف بہنوں. کتنی بہترین اللہ تعالیٰ ہم کو نصیحت کر رہا ہے نا. پہلے تو کہہ دیا کہ ہر امت کا ایک وقت ہے, کر لو, شریعت پہ چل لو, موت آنی ہے نا. اور اس کے بعد کہا کہ آیتوں پہ چلو, اپنی اصلاح کرو, ہاں, تقوی اختیار کرو, اور نہیں پھر کوئی خوف ہوگا, نہ تم غمگین ہوں گے, اور آیتوں کو جھٹلاؤ مت, تکبر مت کرو, ورنہ کیا ہو جاؤ گے, آگ کے ساتھی ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے, پھر پھر کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس سے جو اللہ پر کیا کرے, افطرا باندھے, جھوٹ یعنی کہ کیا کرے, جھوٹ باندھے. سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ پر کیا کرتا ہے, جھوٹ باندھتا ہے, یا اللہ کی آیتوں کو کیا کرتا ہے, جھٹلاتا ہے. یہی لوگ ہے. اب کیا کرتے ہیں بہنوں پھر ایسے لوگ, ہم سب جانتے ہیں نا, محرم کے مہینے میں, سفر کے مہینے میں, ہر ایسا جب کوئی ایسا مہینہ آتا ہے بہنوں, تو اللہ کے نام پہ بولتے ہیں کہ ایسے ہی کرنے کا ہے نا, ایسی نماز پڑھنے کا ہے, ایسا قرآن پڑھنے کا ہے, ایسا کرنے کا ہے, ایسے معمولات پڑھنے کا ہے نا. کیا کرتے ہیں بہنوں, اللہ کا نام بول کے جھوٹ باندھتے ہیں. ایسے کتنے سارے رسمیں, ایسے کتنے سارے کام ہمارے مسلمان کرتے ہیں بہنوں, اور وہ کیا کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا نا, اسموکنگ کے بارے میں, انٹرسٹ کے بارے میں, ہے نا, کہ شادیوں میں خوشی منانے کے بارے میں, ایسے بہت سارے کام جو ہے لوگ کرتے ہیں. اور کیا نام لیتے ہیں بہنوں, اللہ کا نام لیتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو کیا کرتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, ہے نا. اللہ نے بولا ہے, اللہ کتنا, میں تو بچپن سے کیا سمجھتی تھی پتا ہے بہنوں, جو شادیاں میں نے بچپن سے دیکھی ہوں, میرے کو تو لگا ہماری اسلام کی شادیاں ہی ایسی ہے. ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے بہنوں. ایک تو شکرانے, ایک تو وہ ہوتا تھا, ابھی کم ہو گیا. دوسرا ایک ہلدی کا رسم ہوتا ہے, پھر وہ بٹھاتے ہیں, اتارتے ہیں, اور بہت کچھ ایسے کام ہوتے ہیں. منگل سوتر پہناتے ہیں, 7 عورتیں پہنا کے منگل سوتر پہناؤ, وہ پھینکو, وہاں بٹھاؤ, وہ چوک لگاؤ, پتہ نہیں کیا کیا تو وہ ہوتے تھے. بچپن سے ہم لوگ جاتے تھے شادیوں میں گاؤں میں, تو ہم لوگ اکثر دیکھتے تھے, اور مجھے لگتا تھا کہ دس از اے پارٹ آف اسلام, یہ اسلام کا ہی پارٹ ہے نا. وہ تو اب اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے آنکھیں کھولا اور بتایا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے اسلام میں. تو یہ سب کیا ہے بہنوں, جیسے کہ افطرا باندھنا, ہے نا. تو ہم کو ہمارا جو خاندانی رواج ہے, جو ہمارا بولتے نا, یہ سب جو طریقہ چلتے آ رہا ہے بہنوں, وہ سب سے ہم کو کیا کرنا ہے, ہٹنا ہے. اوکے, تو جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا بہنوں, فتوا لیتے, کتنے لوگ شریعت کے نام سے بھی فتوا لیتے, جب ہے نا جائیداد وصیت وہ سب ہوتا ہے نا بہنوں, وہاں بھی فتوا آ کے لے لیتے کہ ارے بیٹے کماتے نہیں ہیں, ان کو زیادہ دے دو, بیٹیاں اچھی ہے ان کو کم کر دو. یہ سب ہو رہا ہے بہنوں. اور ایسے مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو فتوا بھی دے دیتے, اسٹیمپ مار کے فتوا دے دیتے ہیں بہنوں. یہ سب چل رہا ہے آج کل. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم شخص, سب سے بڑا ظالم شخص ہے بہنوں, جو کیا کرتا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے, یا اللہ کی جو آیتوں کو جھٹلاتا ہے, وہ سب سے بڑا انجسٹ پرسن ہے. اوکے, پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو پہنچے گا ان کا نصیب جو کتاب میں ہے, یعنی کہ جو اس کی ڈیسٹنی میں ہے, جو اس کی نصیب میں ہے. ایسے اگر کوئی لوگ ہوں گے جو ایسے کام کر رہے ہیں نا, ان کو دنیا میں تو ایک حصہ مل جائے گا,
ایسے لوگ جو ہے ان کو دنیا میں کچھ مزہ مستی مل جائے گا، ہے نا. اگر سمجھ جاؤ میں بہنوں وصیت کے ٹائم پہ میں گئی اور کسی مولانا کا فتویٰ لے کر آئی کہ دیکھو ہم بہنیں بہت مظلوم ہیں، ہم کو بھی ساتھ میں ڈبل حصہ دو، ایگزامپل بتا رہی ہوں، جیسے مردوں کو دیا جا رہا ہے ہم کو عورتوں کو بھی دو، اور وہ بھی کوئی تھا مولوی جس نے فتویٰ دے دیا، تو وہ جو میرے کو ڈبل حصہ آئے گا اس سے میں تھوڑے دن کے لیے موج مستی کر لوں گی، نو ڈاؤٹ، ہے نا. مگر کیا ہوگا ایسا انسان جو ایسا اللہ کے نام پہ جھوٹ باندھتا ہے، آیتوں کو جھٹلاتا ہے، ایسا فاجر انسان، ایسا گنہگار انسان کے ساتھ کل کیا مطلب موت کے وقت کیا ہوگا، اللہ تعالی ہم کو یہاں پر بتا رہا ہے. دنیا میں تو دھوکے بازی، فراڈ یہ سب ہو جائے گا، ذرے دن تم عیش کر لو گے، انجوائے کر لو گے، مہلت مل جائے گی، مگر پھر کیا ہوگا کہ یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس ہمارے رسول جو ان کی کیا کرتے ہیں، روح قبض کرتے، یعنی کہ جب فرشتے آئیں گے ان کے پاس جو ان کی کیا کریں گے، روح قبض کریں گے، تو وہ پوچھیں گے، یعنی کہ وہ پوچھیں گے اس انسان سے کہ کہاں ہے وہ جس کو تو پکارتا تھا اللہ کو چھوڑ کے. تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ گم ہو گئے ہم سے وہ سب کچھ، اور ہم گواہ، یعنی اپنے آپ پر وہ گواہی دیں گے، وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر، اپنے یعنی اپنے خلاف وہ خود گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کیا تھے، انکاری تھے. ابھی اس میں سب وہ آ گئے بہنوں، کافر، مشرک، ہے نا، جو بھی ایسے لوگ تھے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے، تو دنیا میں تو ایک حصہ مل جائے گا، دنیا میں تو وہ انجوائے کر لیں گے، مگر موت کے وقت بہنوں نہ کوئی مدد آئے گی، نہ کوئی سپورٹ ہوگا. ایسے لوگ جو ہے، ایسے لوگ کذاب ہے بہنوں، ایسے لوگ جو ہے ایسے فاجر ہے، ایسے گنہگار ہے کہ جب ان کی روح قبض ہوئے گی بہنوں تو فرشتے جو ہے بری شکل والے آئیں گے، یعنی فرشتے جو اتنے خوبصورت ہے بہنوں، مگر جب ایسی گنہگاروں کے پاس آئیں گے تو گندے شکل والے، بھیانک شکل سے آئیں گے، اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور اس وقت وہ آدمی کو وہ یا جو بھی وہ ہے اس کو سوائے افسوس اور ندامت کے کچھ نہیں ملے گا بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ایسا انسان اتنا افسوس کرے گا، اتنا نادم ہو جائے گا کہ وہ کیا بولے گا، وہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ تیرے، ہاں دنیا میں تو فتویٰ لیتی تھی، لائر کو لاتی تھی، ہاں مشرک تھی تو شرک کامیں کرتی تھی، یہاں وہاں جا کے ہے نا مزاروں میں جا کے جھک جاتی تھی، اس سے مانگتی تھی، سب کرتی تھی، کہاں ہے وہ. تو وہ لوگ فرشتے جب پوچھیں گے موت کے وقت آ کے تو وہ کیا کہے گا، وہ بندہ یا بندی کیا بولے گی اللہ کی، وہ کہے گی کہ وہ گم ہو گئے ہم سے، ہاں وہ اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے، اور ہم گواہی، وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ سب کیا تھے، انکاری تھے، وہ سب کیا تھے، گنہگار تھے، ڈس بلیورز تھے. تو سوچو بہنوں کیا ہوگا سوائے افسوس اور نادم ہونے کے. اس وقت میں کتنا بھی کچھ بھی کر لو، اب گیپ کھل گیا نا، اب توبہ اللہ بھی کام نہیں آئے گا. توبہ کب کر سکتے تھے، جب موت سے پہلے پہلے، یعنی حلق سے آنے سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ اللہ کرتا تو بھی مان جاتا، مگر اب جب اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا اور فرشتوں سے بات چیت ہو رہی ہے تو اب اس کا توبہ کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے بہنوں. تو ایسا انسان کیا ہوئے گا، بہت روئے گا، پلائے گا، افسوس کرے گا، ندامت کرے گا، اور ایسے انسان کا کیا حشر ہوگا سوچ کے دیکھو. یہ سب آیتیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے نا کہ موت کے وقت بھی اگر تم جھٹلاؤ گے، آیتوں پر نہیں چلو گے، ہاں فتویٰ لے رہے، یہ لے رہے، وہ لے رہے، غلط کامیں کر رہے ہو، ہاں حجاب کی آیتوں پہ نہیں بلیو کرتے، اور میوزک سننا ہے، ڈانس کرنا ہے، آیتیں نہیں ہے ہم نہیں کریں گے. اگر ایک کوئی بھی اگر اس اللہ کی آیتوں کے سامنے نہیں جھکتی، نہیں قبول کرتی، تو موت کے وقت کیا انجام ہوگا سوچ کے دیکھو. حال ہی میں بہنوں آپ نے بھی سنا ہوگا ایک لڑکی کا ٹرین سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایک لڑکی جو ہے سلوار قمیض یا ساڑی پہنے ہوئے کچھ جا رہی تھی، منگل سوتر، نیل پالش سب تھا بہنوں. ابھی کتنے مسلمان لڑکیاں ہیں جو
सिंदूर भी लगाती है बहनों। ऐसे गांव, ऐसे यूपी, ऐसे शहरों में, ऐसे गांव में वो क्या होता है ना कि गैर कौम के साथ रह रह के उनके जैसे ही बन रहे। समझ में आ रहा है? पट्टी छल्ला और बंगड़ियां चूड़ियां, वैसे ही वो लोग नेल पॉलिश लगा लेते हैं, वैसे ही मंगलसूत्र पहन लेते, सर में सिंदूर लगा लेते, पता नहीं क्या क्या, तो वैसे ही फैशन, वैसे ही कल्चर में रह के वैसे ही हो जाते। तो ये जो लड़की थी, यस, वो जो लड़की थी वो ट्रेन में जा रही थी और धक्का धुक्की में वो गिर गई बहनों, और उसका इंतकाल हो गया था। तो लोगों लोगों के पास जो है उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली। तो पता ना चोरियां भी हो जाती है। तो फिर सबको क्या लगा ये हिंदू ही है, क्योंकि इसका जो नान मतलब जो इसका जो नक्शा था उससे लग रहा था कि मुसल मतलब सबको लगा ये हिंदू ही है, और इसकी बॉडी को जला दिए बहनों। ओके। और फिर बाद में कुछ वक्त के बाद मिसिंग केस में मालूम पड़ा कि ये जो लड़की थी ये हिंदू नहीं थी, बल्कि क्या थी, मुसलमान थी। मगर क्योंकि इसका फैशन, इसका कल्चर ऐसा प्रेडिक्ट करा था कि वो कौन थी, हिंदू थी। हाँ। तो देखो बहनों, जैसे जैसे रहेंगे वैसे ही लोग समझेंगे। हाँ। और सोचो बहनों, अगर ऐसी जिंदगी जी रहे और ऐसे पे ही मौत आई, तो सोचो बहनों जैसे मरेंगे वैसे ही उठाए जाएंगे। सोचो बहनों फिर क्या होगा, सिवाय अफसोस और नादिम होने के। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह को, है ना? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस बात की क्या करें, फिक्रे करें बहनों। हाँ। हमको हमेशा हमारे शरीयत पर चलना है। हाँ। हमारे पुत्र कलीमा हक पर रहना है बहनों, क्योंकि यहाँ पे जो लोग नादिम हो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, और हमको कैसा रहना है बहनों कि हम भी चाहते हैं ना कि हम कलमे वाली मौत हमको नसीब हो इंशाल्लाह। तो ये जो शहादत वाली मौत है ना बहनों, देखो ये मौत की बात चल रही तो बता रही हूँ कि सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ मौत, मौत सबके होती है, सबको मौत आएगी, है ना? मौत बरहक है। मगर द बेस्ट फॉर्म ऑफ मौत, सबसे बेहतरीन मौत किसकी होती है पता है बहनों? एक वो इंसान की होती है जो शहीद होता है, शहादत वाली मौत। जो इंसान शहीद होता है अल्लाह के रास्ते में, जो अपना जान, अपना माल, अपनी जवानी, अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपनी ख्वाहिशात, जो कलीमा हक के खातिर लगा देता है बहन, इस तौहीद पर वो लगा देता है, अल्लाह के लिए जीता है। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा नमाज, मेरी कुर्बानी किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो, है ना? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही कहा ना बहनों। वो तो अपनी लैंग्वेज में कहा होगा उन्होंने, पर अल्लाह ने हमको अरबी जुबान में बता दिया, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा भी ऐसे ही होना चाहिए बहनों। अगर हम भी चाहते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ डेथ हो, ये देखो कितनी, अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत करे, कितनी खराब मौत है ना, कि जहाँ पे फरिश्ते उनको भयानक शक्ल में आएंगे, उनके साथ बहुत गंदा सुलूक होगा। हाँ। और उनको जो है मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ऐसे फाजिल लोग, गुनहगार रूह के साथ बहुत बुरा सुलूक होता है बहनों, है ना? वो आसमान तक नहीं जाते। और अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी मौत सबसे बेहतरीन हो, तो हमको क्या करना है बहनों? हमारा वक्त, हमारा जान, हमारा माल, हमारी सलाहियत, हमारा सब कुछ हम अल्लाह के लिए कुर्बान करें। हम अल्लाह को कहे कि या अल्लाह तू खरीद ले, अल्लाह तू खरीद ले, मुझे खरीद ले अल्लाह प्लीज। यानी कि हम जो है ना अल्लाह को बेच दे अपने आप को, बस अल्लाह तू मुझे खरीद ले, आई एम फॉर सेल, तू मुझे ले ले, तू मुझे चुन ले, तू मुझे कबूल कर ले अपने दीन के खातिर, है ना? दीन के लिए चुन ले अल्लाह बस, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारे शॉर्ट्स आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस, ये भी इसी के ऊपर है ना? अंसारुल्लाह बन जाए, अल्लाह के मददगार बन जाए, और जिसका भी नाम अल्लाह के नाम से जुड़ जाता है, फिर वो आम नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, खास हो जाता है ना? तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला हमको भी क्या कर ले, चुन ले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद क्या होगा? मौत तो आ गई, अब उसे क्या कहा जाएगा? दाखिल हो जाओ। हाँ, दाखिल हो जाओ। कहाँ दाखिल हो जाओ? उन नेशंस में दाखिल हो जाओ, उन उम्मतों में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले गुजर चुके, इंसान और जिन्नात में से। कहाँ पे? आग में। ऐसा इंसान का ठिकाना क्या होगा? आग होगा। और वहां पे ऑलरेडी इंसान और जिन्नात है, तुमसे पहले आ चुके हैं, है ना? तो उसमें तुम क्या हो जाओ? दाखिल हो जाओ। फिर जब कभी दाखिल होगा एक नेशन, यानी जब भी कोई एक उम्मत दाखिल होगी, तो लानत करेगी उसकी बहन। यानी सोचो बहनों, हाँ मैं एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जैसे कि एक बाप, एक बाप जो है
وہ آلریڈی آگ میں ہے. ایگزامپل بتا رہی ہوں. اوکے, باپ ایک آلریڈی آگ میں ہے. اب اس باپ نے کبھی اپنے بچے پہ توجہ نہیں دیا, کبھی اٹینشن نہیں دیا, کبھی ٹائم نہیں دیا, پیسے کمانے میں رکھ گیا, کما رہا ہے, گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے, دوستوں میں ہے, عیاشی میں ہے, کبھی اپنے بیٹے کو ٹائم نہیں دیا, اور بیٹا پیسہ پھینک رہا ہے, ہاں, اور بیٹے کو دھیان نہیں دیا. اب وہ بیٹا بھی کیا ہوئے گا, بگڑ جائے گا. بیٹا کس کو فالو کرتا ہے, باپ کو فالو کرتا ہے. اب یہ بیٹا بھی کیا ہو رہا ہے, پورا بگڑ گیا, ہاتھ سے چلا گیا, ہے نا. ایسے ویسٹرن کنٹری میں بہت سارے کیسز ہے جہاں پہ ماں باپ گھر میں نہیں ہوتے, دونوں جاب جاتے ہیں, بچے کوئی دیکھتے نہیں ہے, بچے بھی کیا ہو جاتے ہیں, ایڈکشن میں پھنس جاتے ہیں. وین یو ڈونٹ ہیو لو اینڈ کیئر, وہ بچوں کا کیا حال ہوتا ہے سب جانتے ہیں نا. اب یہ بچے, ہاں, پہلا کون آ گیا اس آگ میں, باپ آ چکا ہے, اب بیٹا آ رہا ہے بہن. تو جب بیٹا داخل ہوگا آگ میں, تو وہ کیا ہوئے گا, ایوری ٹائم جب بھی کوئی نیشن انٹر ہوتی ہے, وہ اس کی بہن اس گروپ کو کیا کرتی ہے, لعنت کرتی ہے. یہاں پہ سلام دعا نہیں ہو رہا ہے بہنوں, یہاں پہ ایک دوسرے کو کیا ہو رہا ہے, لعنتیں بھیج رہے. سمجھ میں آ رہا ہے, دنیا میں ہم لوگ سلام کرتے ہیں, پر وہاں پہ کیا ہو رہی ہے, لعنت ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یہاں تک کہ کیا ہوئے گا, جب وہ سب اکٹھا ہوں گے, ہاں, وہ سب گیدر ہوں گے اس میں, کس میں, آگ میں, سب کے سب, تو کہے گا اس کا جو لاسٹ آف دیم ہے, مطلب جو بیٹا ہے, اب وہ سب سے لاسٹ میں آیا, ہاں, اور وہ کس کو بولے گا, اس کے باپ کو کہے گا. یعنی کہ جو لاسٹ والا ہے وہ اپنے پہلے والے سے کہے گا, کیا بولے گا, کہ ہمارے رب یہ ہے جس نے ہم کو کیا کر دیا, گمراہ کر دیا, تو ان کو کیسا عذاب دو, ان کو دگنا عذاب دو آگ میں. کیوں ان کو دگنا عذاب دو, کیونکہ ڈیڈی میرے کو دیکھے نہیں, کیے نہیں, ہاں, پیسے کمانے کے لیے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو ایسے بچے بھی اس آگ میں ہوں گے بہنوں, جو کیسے ہوں گے, خراب بچے, جن کے والدین نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہوگا, ایسے بچے بھی وہاں پر ہوں گے. اور سلام دعا دیکھ کے خوشی نہیں ہو رہی ہے بہنوں, الٹا ایک دوسرے کو لعنت کریں گے, اور کیا بولیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دو, انہوں نے ہم کو کیا کر دیا, بھٹکا دیا, بہکا دیا. اسی طرح بہنوں آج ہم لوگ کیا بولتے, ہمارے جو گھر, ہمارے خاندانوں میں جو رسم رواج ہم لوگ کرتے ہیں, تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ہاں, کہ میں کیا کروں, میرے خاندان میں ایسا ہو رہا ہے, میرے بڑے ایسا بول رہے ہیں, نا. ایسے ایسے کلچر, ایسے ایسے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں بہنوں, جو بہت ہی غیر مذہب کے ہوتے ہیں. تو یاد رکھنا ہے بہنوں, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں پر دیکھو بہنوں, وہ لوگ ہی بولیں گے کہ یا اللہ یہ لوگ نہیں ہم کو بھڑکائے, کہ ایسی نماز پڑھ لو, ایسا وظیفہ کرو, ویسا تم ذکر کرو, اتنی رکعت نماز رات بھر پڑھو, ہے نا, یہ سب چلتے آ رہا ہے. تو یہاں پر دیکھو بہنوں, یہ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ایک کو دگنا ہے. ہاں, ایسا نہیں کہ تم بھی کوئی بھولے ہو, تم کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا تھا, تم کو تمہارا عقل استعمال کرنا تھا. چلو باپ نہیں تھا بھائی, باپ نے اچھی تربیت نہیں کرے, تم کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا تھا نا, صحیح غلط کی پہچان دیا تھا نا. یہ بلیم گیم نہیں چاہیے یہاں پہ, ہے نا. اچھے بچے جو ہے وہ برے گھروں میں بھی پل جاتے ہیں, ہے نا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بولے گا, ہر ایک کو کیا ملے گا, دگنا عذاب ملے گا, اور لیکن تم نہیں جانتے. یعنی کہ یہاں پہ جو ہے ہر انسان کیا کرتا ہے, دوسروں کو بولتا ہے نا, اس کی طرف سے ہوا, اس کی طرف سے ہوا. آج بھی ایسا ہوتا ہے بہنوں, ساس بولتی ہے اچھا تھا گھر, بہو آئی, بہو خراب کر ڈالی. میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے, مرد بولتا ہے بیوی بچوں کو خراب کر رہی ہے, بیوی بولتی نہیں باپ خراب کر رہا ہے نا. ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے بہنوں. میں بھی پہلے ایسی سوچتی تھی کہ میرا سسرال ایسا ہے, یہاں پہ ٹی وی چلتا رہتا ہے, اس لیے میرا بچہ بگڑ رہا ہے, اس لیے ہم لوگ اچھے نہیں ہیں. بہنوں اپنے آپ کو ہم لوگ دیکھتے ہی نہیں, اپنے آپ کو سدھارتے ہی نہیں. اس کے لیے قرآن کی آیت کیا گزری تھی, کہ وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, قرآن کی آیتیں دیکھو, اس کے پہلے کی آیت تھی نا, کیا آیت تھی, کہ تمہارے پاس آئیں گی, تلاوت کریں گے ہماری آیتیں. یعنی قرآن تو ہے,
تم کو کیا کرنا تھا, تقوی اختیار کرنا تھا. ٹی وی چل رہی ہے بھائی, تمہارا ڈر خوف کہاں چلا گیا؟ ہاں, تم اپنی اصلاح کرو نا, تم اپنے آپ کو سدھارو نا. تم یہ بلیم گیم کیوں کھیلتے ہو؟ ارے میرے ساس ایسی ہے تو میرے بچے بگڑ گئے, گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اس لیے ایسا ہو گیا ہے نا. نہیں, اپنے آپ کو بچاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھے, آسیہ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھے, پیلس میں وہ اکیلے تھے, شوہر سب لوگ بگڑے ہوئے تھے, پر انہوں نے اپنے ایمان کو بچائے, وہ اپنے آپ کو لے کے چلے نا. ہاں, ابراہیم علیہ السلام بھی بچے, وہ بھی بچے, رائٹ. تو اس لیے بہنوں ہم سب جو ہے یہ بلیم گیم کرنا بند کر دے. میں بھی پہلے یہی سوچتی تھی کہ چلو میں یہ گھر چھوڑ کے چلے جاتی ہوں, چلو ہم لوگ ہے نا کہیں الگ جا کے رہیں گے, وہاں ٹی وی نہیں لا کے رکھیں گے, ہمارے بچے سدھر جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے بہنوں. اسی ماحول میں ہم اپنے آپ کو بھی ٹرین کریں اور بچے کو بھی ٹرین کریں. بہت آسان ہے بہنوں. دین پر چلو, دین کا نالج گین کرو, دین پر چلو, اور بچوں کے دماغ اور دل میں بھی دین ڈالو. دیکھو بہنوں, دنیا کی کہیں بھی جاؤ گے نا, سب جگہ ٹی وی ملے گا, سب جگہ ایسے لوگ ملیں گے. ہمارے اندر ایک کنٹرول آئے گا, بچے کو یاد رہے گا کہ نہیں, ہم کو کہیں بھی رہیں گے ہم کو نماز پڑھنا ہے, ہم کہیں بھی رہیں گے میوزک تو ہر جگہ بجے گا, ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ایسے ماحول میں ہی ٹریننگ ہوتی ہے بہن. ہم یہ سوچ کے اپنے بچوں کو روم میں لاک کر دیتی تھی کہ نہیں, نہ باہر جائیں گے, نہ بڑوں سے ملیں گے, نہ برباد ہوئیں گے. پر نہیں بہنوں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم کو سب کے ساتھ رہنا ہے, پیار محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اپنے اندر دین لے کر آنا ہے. اس قرآن کا نور ہے نا بہنوں, یہ اپنے اندر بھی لانا ہے, بچوں کے اندر بھی لانا ہے. اور اللہ پھر کیا کرے گا, ہماری حفاظت کرے گا, ہماری بچوں کی حفاظت کرے گا. ہم خود تو نہیں سدھرتے, اور ہم سب بلیم گیم شروع کر دیتے کہ ہاں میری کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی سمجھتا ہی نہیں. کیا میں خود اچھی ہوں؟ کیا میں سدھری ہوئی ہوں؟ ہاں, میں خود ہی صحیح نہیں تھی اور میں سب کو بلیم کر رہی ہوں کہ میں اکیلے چلی جاؤں گی, میں اکیلے گھر میں رہوں گی. ایسا اکیلے کی زندگی اللہ نے کبھی جینے کے لیے نہیں کہا ہے بہن. ایسی رہبت ہوتا ہے, رہبری کرنا, ایسا کوئی کہیں نہیں ہے کہ ہاں یہ تو کرسچنز لوگ کرتے ہیں, سب چھوڑ چھاڑ کے فادر بن جاتے, سسٹر بن جاتے, نن بن جاتے. ایسا اسلام میں نہیں ہے بہنوں. ہم کو وہیں رہنا ہے اور وہیں پر رہ کے اپنے نفس سے لڑنا ہے, شیطان سے لڑنا ہے, ایسے ماحول سے لڑنا ہے. نفرت نہیں پھیلانا ہے, محبت پھیلانا ہے, نرمی سے, پیار محبت کے ساتھ. بچے کے اندر نا بہنوں دین ڈالے, اور دیکھنا آہستہ آہستہ, فوراً کل کے دن وہ چھوڑ نہیں دے گا بہنوں. آہستہ 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 اللہ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے بہنوں. اگر ہم تہجد میں اٹھ کے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اللہ سے, مانگتے ہیں اللہ سے, تو یاد رکھتا ہے بہنوں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ان کے لیے رو رو کے دعا کرنا ہے. پھر دیکھنا بہنوں سب اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ. قرآن کے اندر وہ پاور ہے بہنوں. قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے, اپنے بچوں کی زندگیوں میں لانا ہے. جب دیکھو بہنوں, لائٹ آن کروں گی تو روشنی آئے گی, ہے نا. اگر اندھیرا رہے گا اور اگر میں نے لائٹ آن کی تو بٹ آف کورس روشنی آئے گی ہی آئے گی, پھر اندھیرا چلا جائے گا بہنوں. اسی طرح ہمارے سب کی زندگیوں میں اندھیرے ہیں, ٹی وی کے, میوزک کے, فیشن کے, ٹریڈیشن کلچر کے, رسم و رواج کے, ہے نا. یہ سب غلط چیزیں ہیں, مگر جیسے ہم اس قرآن کے نور سے آئیں گے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان کی حدیثیں, ان کی باتیں, وہ سب نور کی طرف آئیں گے, تو بٹ آف کورس کیا ہوگا بہنوں, ہاں, اندھیرے چلے جائیں گے, گمراہی ہٹ جائے گی, اور اللہ تبارک تعالی ہماری زندگیوں میں روشنی لائے گا, چمکدار ہو جائے گی الحمدللہ. تو ایسے لوگ جو لعنت کر رہے ایک دوسرے کو, ایسے لوگ جو بلیم کر رہے ایک دوسرے کو, اللہ تعالیٰ کہیں گے تم دونوں کو ڈبل عذاب ہے. اور کہے گا اس کا لاسٹ پہلے والے کو, یعنی باپ بھی اپنے بیٹے سے کہے گا کہ تم کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فوقیت نہیں ہے. مطلب یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ساتھ کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, ہے نا. کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوئے گا جسٹ بیکاز کہ باپ برا تھا. ہاں, یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کیسے تھے سب کو پتا ہے, مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچائے نا بہنوں. ہاں, یوسف علیہ السلام کے بھی والد بچپن سے ان سے ہٹ گئے, مگر انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچائے نا, زنا سے بچائے نا, اپنے آپ کی حفاظت کیے نا. تو اللہ نے سب کو عقل دی ہے, سب کو عقل دیا ہے اللہ نے, ہے نا. تو یہاں پر جو بعد والے ہیں
وہ پہلے والوں سے کہیں گے کہ تم کو ہمارے اوپر کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی فوقیت نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں بس چکو اس عذاب کو. کیوں چکو؟ جو تم عمل کر کر آئے, جو تم کام کر کر آئے, جو تم گناہ کر کر آئے, اس وجہ سے تم کو بھی کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. ایسے بہت سارے بے دین لوگ ہیں بہنوں, بے دین بزرگ, بے دین بابا, بے دین پیر ہے. یہ لوگ سب کیا بولتے ہیں؟ بے دین. میں بار بار بول رہی ہوں بہنوں, کیونکہ سب بزرگ ایسے نہیں ہیں. کچھ بزرگ ہے جو بے دین ہے بہنوں, اور ایسے بے دین پیر بھی ہے. ایسے بے دین جو ہے لوگ ہیں بہنوں, جو کیا کرتے ہیں, ان کے فالوورز ہوتے ہیں, ان کے مرید ہوتے ہیں, اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, ہاں, ان کو غلط راہ پہ چلاتے ہیں, ہے نا. ان کو کیا کرتے ہیں بہنوں؟ دیکھو یہاں پر جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, یہاں پہ دنیا کی زندگی میں جب یہ لوگ بزرگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے جھک جاتے, سجدہ کرتے, ان کا ہاتھ چومتے, ان کو سلام کرتے, ان کو پیٹ بھی نہیں پھیرتے بہنوں, ہے نا. مزاروں میں جا کے دیکھو, پیٹ تک نہیں پھیرتے, اتنا ادب لحاظ سب کرتے. مگر اگر سمجھ جاؤ وہ بے دین تھا, وہ بزرگ, وہ بابا, وہ پیر جو بھی تھا, اور جو بھی اس کے فالوورز ہے, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کہاں جائیں گے؟ اسی آگ میں جائیں گے جہاں پہ وہ بے دین لوگ گئے. ہاں, اور وہاں پر سلام دعا نہیں ہوگا بہنوں, وہاں پہ ایک دوسرے کو وہ لوگ کیا کریں گے؟ لعنتیں کریں گے. یہاں پہ تو ایسا مر مٹنے کی باتیں کرتے, وہاں پہ بولیں گے اللہ اس کو ڈبل عذاب دو, اللہ اس نے ہی ہم کو گمراہ کیا اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ تو سب کو ڈبل عذاب دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم نے بھی کیا کیا؟ ویسے ہی گناہ کیا. جیسے دیکھو بہنوں, آج بھی کتنے سیلیبریٹیز ہیں, کتنے ٹرینڈ سیٹرز ہیں, ہاں, ایسے ایسے لوگ ہیں جو فالو کر رہے, مسلمان سیلیبریٹی کو ہی فالو کر رہے. تو یہ مت سمجھنا بہنوں کہ یہ بچ جائیں گے, ہے نا. اگر وہ سیلیبریٹی آگ میں جائے گا تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں جائیں گے. اور یہاں پہ تو بہنوں ایک سیلیبریٹی اگر ایک چوئنگم کھا کے تھوکتا ہے, برٹنی اسپیئرس کا آیا تھا بہنوں, وہ تو ہندو ہے مطلب نان مسلم ہے, مگر بتا رہی ہوں ایگزامپل, ایک چوئنگم کھا کے بھی یہ لوگ پھینکتے نا بہنوں, تو وہ آکشن میں جاتا ہے, اور آکشن میں وہ جا کے 11 لاکھ کا وہ چوئنگم جو وہ لڑکی, وہ پاپ سٹار نے کھا کے تھوکی تھی, وہ چوئنگم آکشن میں گیا اور وہ 11 لاکھ میں گیا بہنوں, 11 لاکھ. سوچو وہ چوئنگم کوئی کام کا ہی نہیں ہے, وہ چوئنگم کا بھاؤ دیکھو کیا جا رہا ہے. اب یہ لوگ جو اس کے پیچھے پیچھے کل آگ میں جائیں گے, ہاں, وہ تو کیا بولیں گے کہ اللہ اس کو ڈبل عذاب دو, اس پہ لعنت ہو. ہاں, آج تو چوئنگم اس کے ایک تھوک کو بھی چھوڑتے نہیں ہے بہنوں, اس کا وہ جو بولتے نا کپڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے, وہ بھی آکشن میں جاتا ہے. یعنی یہاں پہ تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. مائیکل جیکسن کا ایک شو ہوتا ہے, اور لوگ جو ہے آکشن, آکشن مطلب AUCTION, یعنی کہ وہ کیا ہوتا ہے, جیسے کہ کوئی پینٹنگ ہوتی ہے, وہ پینٹنگ کا آکشن ہوتا ہے نا, کہ کتنے لوگ کتنا پیسہ دیں گے. تو کوئی بولے گا میں 1000 روپے دیتا ہوں, کوئی بولے گا میں 2000 روپے دیتا ہوں. تو وہ بولی چلتی ہے, اور سب سے زیادہ جو بولی لگاتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں آکشن. اوکے, تو ویسے ہی بہنوں یہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کا بھی آکشن ہوتا ہے. جیسے کپڑے نکال کے وہ لوگ پھینکتے ہیں, وہ بھی چلا جاتا ہے. سمجھ میں آتا ہے؟ وہ کوئی پینٹنگ کر دے گا, سلمان خان نے پینٹنگ کیا تھا تو وہ بھی چلا گیا آکشن میں. سمجھ میں آیا؟ ایسے ایسے لوگ جو ہے ایسے کامیں کرتے ہیں. ہاں, ان کے جوتے, ان کے ساکس, ان کا تھوک. مائیکل جیکسن جب اسٹیج پہ آتا تھا تو لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی تھی. اس کے فالوورز کتنے ہوں گے سوچو. تو ایسے لوگ جب آگ میں جائیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے اس کے فالوورز بھی جائیں گے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میں یہ کیوں بتا رہی ہوں, جیسے گناہ پھیلتا ہے نا بہنوں, ویسا ثواب بھی ہے الحمدللہ. تو اگر میں اور تم واٹس ایپ پر ہے, واٹس ایپ کے گروپس کے ایڈمنز ہے, تو ہم بھی کوئی اچھی چیز ڈالے, کوئی اچھی بات, دنیا کی بھی ہو یا تو آخرت کی بھی ہو, مگر کوئی اچھی ہو, کسی کو فائدہ پہنچائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ کوئی گیس سلنڈر کے بارے میں کچھ اچھی بات ہے تو پہنچا سکتے ہیں, کوئی دین کے بارے میں ہے تو اسٹیٹس پہ ڈال سکتے ہیں. مگر اگر میں کوئی گروپ میں ہوں اور اگر میں نے کوئی گانا لگا دی, کوئی پکچر کا شارٹ ڈال دی,
स्टेटस पे मैंने म्यूजिक डाल दी, तो जितने लोग उसको देख रहे सुन रहे, मेरे जितने फॉलोवर्स है बहनों, उनको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, और सबका गुनाह भी किस पर आएगा, मेरे ऊपर आएगा। जैसे काबिल ने मर्डर किया था बहनों, मगर जितने भी मर्डर्स हो रहे उस सबका वबाल भी काबिल को जाएगा। क्यों? क्योंकि काबिल से ही मुतासिर होकर उन्होंने किए थे ना, काबिल वाज द फर्स्ट वन, राइट। तो उसी तरह बहनों हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हम बड़े हैं, अगर हमको बहुत सारे लोग हमको देख के जिंदगी जीते हैं, हमको फॉलो करते हैं, समझ में आ रहा है, तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम सही से चले, सही से पैगाम पहुंचाए। जैसे कि हम नेकी का, देखो अगर मैं नेकी का बोलती हूँ, तो जितने भी लोग नेकी करेंगे वो सबका सबका जो सवाब है वो मेरे नामे अमल में आएगा। जैसे कि हम सब जो नेकी कर रहे हैं ना बहनों, किसको आ रहा है पता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ही हमको सब सिखाया है ना। कुरान की आयतें कैसे मिली? नबी के थ्रू। सुन्नत हदीस कैसे मिली? नबी के थ्रू। तो हम जितने भी लोग जितने भी नेकियां कर रहे हैं, वो सब का किसको जाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका अजर जा रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कर रहे थे, हाँ, और जो भी उनको आ रहा है वो किसको जाएगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। समझ में आ रहा है बहनों? कितना कितना खूबसूरत ये लिंक्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी तरह बहनों हमको भी ये सब बातें क्या करना है बहनों? याद रखना है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं क्लास वाइंड अप करती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आज भी कितने फिरके दूसरे फिरके को क्या करता है? ब्लेम करता है कि ये फिरका गलत है, वो फिरका गलत है, हम लोग सही है, हम लोग जन्नती है ना। बीवी शौहर पे तोहमत लगाती है। ब्लेम गेम हर जगह चल रहा है बहन, हर घर में चल रहा है। सास बहू को बोलती है, बहू सास ससुरे को बोलती है, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं। तो ये ब्लेम गेम, ये जो तोहमत लगाने वाला गेम है, इससे हमको क्या करना है? बाहर आना है। हर एक को जिम्मेदार बनना है कि हाँ, जो भी गलत है मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे सुधरना है, मेरे बच्चों को सुधारना है, मैं अपना अपना अपने बच्चों का, अपने घर वालों को लेके चलूं। समझ में आ रहा है? इसलिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ये ब्लेम गेम कब तक चलता रहेगा? जिंदगी भर तक वो लड़की कुछ करती नहीं है, खाली रोती रहती है। क्या मेरा शौहर पिक्चर लेके जाता है, मेरा शौहर बोलता है बुर्खा मत पहनो, सास ससुरे बोलते चलो ये करो वो करो, इसके लिए मैं क्या भी नहीं करती, है ना। एक बोल दो और चुप हो जाओ। कल याद रखना, बचोगे नहीं, आग में जाना ही पड़ेगा इनके पीछे पीछे। समझ में आ रहा है? खुद तो कुछ सुधरे नहीं, खुद तो डर खौफ नहीं था, इसलिए क्या कहा अल्लाह ने? तकवा इख्तियार करो और अपनी इस्लाह करो। समझ में आ रहा है? पहले नियत करो कि हाँ मुझे करना है, मुझे अपने आप को सुधारना है। तो डरना भी है अल्लाह से, हाँ ये सब आज डरा रही है हमको, है ना। और हमको क्या करना है? अपने आप को सुधारना भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और फिर ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो कभी गमगीन होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। आसिया अलैहिस्सलाम तो अपना इस दीन के लिए कुर्बान हो गए ना बहनों। फिरौन तो नहीं मान रहा था, वो दीन पर जमे थे, साबित कदम थे, उसी में उनका इंतकाल हुआ, है ना। उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह मुझे तेरे करीब एक घर अता कर, है ना। वो दुआ भी अल्लाह ने कुरान में मौजूद रखा है, कुरान में रखा है। अल्लाह चाहता तो नहीं रखता था, वो तो अपनी लैंग्वेज में मांगे, पर अल्लाह ने वो दुआ को इस कुरान में रखा है ना। क्यों? हमारे लिए इबरत के देखो, एक अकेली औरत भी जीत के बताई, है ना, शहीद हुई। और क्या एडवांटेज बहनों, क्या बोलते ना खुशकिस्मती कि अल्लाह के घर के, अल्लाह के नजदीक ना घर बनेगा, जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक ताला हमको भी ऐसा हौसला दे, ऐसा ईमान दे। किसने सिखाया था आसिया अलैहिस्सलाम को बहनों? ये दुआ किसने सिखाई? अल्लाह ने, है ना। अल्लाह ने दिल में डाला होगा। मतलब जब एक इंसान का ईमान बन जाता है, वो तकवा इतना आ जाता है, तो ये सब एक औरत को किसने सिखाया नहीं, वो कोई मदरसे नहीं गई, वो जो हमारे क्लासेस में नहीं बैठे, है ना। पर अल्लाह ने वो तौफीक, वो हिदायत दे दी ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सिचुएशन में रह के तो लग रहा है कि भाई वो हार गए, उनको चीरा गया, उन पे जुल्म हुआ और वो मर गए। मगर अल्लाह की नजरों में, और हम सब जानते हैं कुरान में उनकी उनकी जो है वो जिक्र आता है, उनकी हम उनका उनका प्रेज आता है, उनकी तारीफें आती है। और वो
لوگوں کو لگتا ہوگا مگر وہ کیا ہو گئے, جیت گئے, ہے نا, الحمدللہ, بازی مار گئے, الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کیا کرے, اس میں سے بنا دے. یہ ہوتا ہے بہنوں بیسٹ فارم آف ڈیتھ, ہے نا, کہ موت بھی آئی تو بہترین موت آئی, الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی کلمے والی موت, جمعے والی موت, شہادت والی موت, آسان والی موت, بنا درد والی موت, ایسی موت عطا کر جو بہترین موت ہو, ہے نا. آمین آمین آمین. دعا پڑھ لیتے بہنوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.